अस्सलाम वालेकुम सिरिया चंद में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। एंड ऑफ कोर्स हमेशा कोशिश करते रहें कि अपने कंट्रीब्यूशन पर ध्यान दें, अपनी प्रेजेंस पर ध्यान दें। ये मत देखें कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कह रहे हैं, दूसरों ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, या किसी ने आपके लिए इन रिटर्न क्या किया। सिर्फ ये सोचें कि आप किसी के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप किसी के लिए 5 मिनट निकाल कर उनकी मदद कर सकते हैं, अगर आप किसी को रास्ता दे सकते हैं, इनफैक्ट अगर आप जा रहे हैं कहीं पर और आपको लगता है कि कोई रास्ता क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिर्फ 1 मिनट रुक कर अगर आप उनको रास्ता ही दे देते हैं, अगर आप किसी का हाल पूछ लेते हैं, किसी की कोई बात सुन लेते हैं, कोई परेशान है, कोई स्ट्रेस्ड आउट है, कोई अच्छी एडवाइस दे देते हैं, तो उससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता है। हमेशा याद रखें, अपने कंट्रीब्यूशन पे ध्यान दें, अपना जो फ़र्ज़ है उसको पूरा करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का मेरा पैगाम ये है कि अमर बिल मारूफ करने के लिए क्या शराइत है। जो अमर बिल मारूफ करता है उसके लिए क्या शराइत है। तो उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है, अमर बिल मारूफ के लिए पहली शर्त ये है कि उसको इल्म भी हो, जिस बात की दावत दे रहा है उसका इल्म भी हो। अगर उसको इल्म नहीं है, जाहिल है, तो वह अमर बिल मारूफ नहीं कर सकता। दूसरी शर्त अमर बिल मारूफ करने के लिए ये है कि जिस काम की वो दावत दे रहा है उसका मकसद इलाए कलिमतुल्लाह है, ताकि अल्लाह का दीन अल्लाह की सरजमीन पे बुलंद हो जाए, अपनी शोहरत मकसूद ना हो। तीसरी शर्त यह है कि जिसको दावत दे रहा हो उसके साथ इसका शफकत का इरादा हो, तकब्बुर का इरादा ना हो। और चौथी शर्त यह है, दावत देते हुए, अमर बिल मारूफ करते हुए हिल्म और शफकत और नरमी के साथ काम ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको भी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने की तौफीक अता फरमाए, लेकिन हिकमत बसीरत के साथ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एंड ऑफ कोर्स एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल हमेशा इंप्रूव करते रहें, बेहतर होते रहें, अपने आप को असेस करें और देखें कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, या मैंने आज के दिन में क्या ऐसी चीज़ सीखी जो कि मुझे कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में आगे आते हुए इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँ। एंड हमेशा अगर हम अपने आप को सिखाते भी रहें, सीखते भी रहें और जो चीज़ें सीखी हैं उनको शेयर भी करते रहें, तो हम अपनी सोसाइटी को भी बेहतर कर सकते हैं और अपने आप को भी हमेशा बेहतर करते रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, टुडेज वेदर। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम के हवाले से। जी मरियम। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के आगाज़ में ही सूरज मियाँ जो हैं वो निकले तो ज़रूर है, लेकिन अपनी हल्की फुल्की किरणों के साथ जो है दिन का आगाज़ करें। उसके साथ अगर बात करें तो हल्की हवाएं चलने की वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो अभी भी सर्द है और उसी तरह से दर्जा हरारत में जो है वो कमी आ रही है। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 80% है, जबकि हवाएं 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और हवाएं चलने की वजह से फैसलाबाद का जो मौसम है वो सर्द है, क्योंकि पिछले दिनों में महसूस किया जा रहा था कि दर्जा हरारत जो है वो भी बढ़ने लगा है और गर्मी जो है वो भी महसूस हो रही है। लेकिन बलाई इलाकों में होने वाली बर्फबारी की वजह से फैसलाबाद के पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत जो है वो फिर से कम होने लगा है और सर्दी की जो शिद्दत थी वो भी हल्की फुल्की बढ़ती हुई जो है महसूस की जा सकती है। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन मौसम इसी तरह से खुश्क और सर्द रहेगा। जी
बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना फैसलाबाद शहर के मौसम के हवाले से, एंड डेफिनेटली मौसम तब्दील हो रहा है काफ़ी तेज़ी के साथ। अगर आप सिर्फ पिछले वीक में ही देखें तो आपने एक कंसिडरेबल डिफरेंस महसूस किया होगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वीक टू नाउ। एंड कोशिश करें कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, गर्मी हो या सर्दी हो, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड आई डू रियलाइज़ कि हमारी हमेशा प्रायोरिटीज़ कुछ और होती हैं, इसलिए शायद हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। लेकिन ना सिर्फ हाइड्रेशन आपकी फ़िज़िकल बल्कि मेंटल हेल्थ के साथ भी कनेक्टेड होती है। तो अगर आपको किसी दिन बहुत एंक्शस महसूस हो रहा हो या आपको बहुत परेशानी हो रही है, अनलेस इट्स क्रॉनिक और कोई मेजर इशू हो, वरना अगर नॉर्मल रूटीन में आपको ऐसा महसूस हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी कितनी इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है ये। एंड ऑफ कोर्स ये भी कोशिश करें कि सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते रहें। सन डैमेज इज़ वेरी वेरी रियल, अभी नहीं पता चलता, बट डेफिनेटली एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम आप रियलाइज़ करते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है सन से। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि हम आपकी हर खुशी में शामिल होना चाहते हैं, आपकी हर सेलिब्रेशन में शामिल होना चाहते हैं। आज भी एक साल के रहा है, पहले ये वीडियो देख लेते हैं। अशमाल सलीम को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आए और गम के साए कभी आपके आसपास भी ना आए। एंड ऑफ कोर्स अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी हर खुशी में, हर सेलिब्रेशन में शामिल हो तो 30 सेकंड की वीडियो बनाएं और उसको हमें सेंड करें। आगे बढ़ते हैं, अपने आज के सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारी कोशिश रहती है आप लोगों को आगाह रखें, वेल इन्फॉर्म्ड रखें। आप जानते हों कि ना सिर्फ आपकी इमीडिएट सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, बट ऑन अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल लेवल हमारे मुल्क में इस वक्त क्या चल रहा है। पेट्रोल प्राइसेस की अगर हम बात करते हैं तो विद इन जस्ट फ्यू मंथ्स आपने देखा होगा कि डेफिनेटली चीज़ें बहुत तब्दील हो गई हैं, प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं तो इट्स वेरी वरिंग एट द मोमेंट, और जो आपकी रोज़मर्रा की अशिया हैं वो भी आज एक शख्स के लिए ख़रीदना मुश्किल होती जा रही है। पेट्रोल की अगर बात करें, ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन का असर आपको हर सेक्टर पर, अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट पर नज़र आएगा। और ये महंगाई की जो लहर, हमेशा जब भी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो एक आपको वेव नज़र आएगी जो कि आपको, चाहे वो आप ग्रॉसरी आइटम्स की बात करते हैं, फूड आइटम्स की बात करते हैं, आप कोई नॉर्मल चीज़ें, कपड़ों की बात करते हैं, आपको हर चीज़ के ऊपर उसका असर लाजमी तौर पर नज़र आएगा। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद होंगे जो कि आज हमारा इस डिस्कशन में साथ देंगे। महर अवैस अरशद साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रेसिडेंट फैसलाबाद पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात करी थी कि डेफिनेटली पेट्रोल प्राइसेस आपको हर एस्पेक्ट पर लाइफ के नज़र आएंगे इम्पैक्ट करते हुए, और क्वालिटी ऑफ लाइफ आवाम की इम्पैक्ट होगी। इन्फ्लेशन करंटली जहाँ पर स्टैंड करती है, दैट्स ऑलरेडी समथिंग जो कि आई थिंक बहुत परेशानी का बाइस है। बट अगर वो इनफ नहीं है तो इस वक्त में भी बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं इस सिचुएशन का, और पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल की कमी क्रिएट कर दी जाती है। और मुझे पता है बिल्कुल शो शुरू होने से पहले जब मैंने ये कहा था तो आपने कहा नहीं नहीं, ये एक एक्चुअल शॉर्टेज है। तो आप ज़रूर अगर हमारी आवाम के लिए बताना चाहें, शेयर करना चाहें, क्यों ये, क्या ये एक एक्चुअल शॉर्टेज है या एक मसनूई शॉर्टेज क्रिएट की गई? थैंक यू वेरी मच। देखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि पेट्रोल पंप डीलर्स को और पेट्रोल पंप मालकान को इसका सफाई का मौका मिले, क्योंकि जनरल इम्पैक्ट लोग हमारे आउटलेट्स पे आते हैं और वहाँ पे जब पेट्रोल अवेलेबल नहीं होता तो वो समझते हैं शायद इन पेट्रोल पंप मालकान ने या डीलर्स ने इसको शॉर्टेज बनाया है। पिछले 90 दिन के अंदर पेट्रोल की प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 80 रुपए की हाइक ले चुकी हुई है। पे दर पे हमारे पास, जैसे कि लास्ट प्राइस हाइक थी, कोई फोर्टनाइट थी, ऑल ऑफ सडन गवर्नमेंट ने 35 रुपए बढ़ा दिया। इसका इम्पैक्ट आया, हर चीज़ पे आया, ऑब्वियसली हमारे ओवरहेड्स पे भी आया। सेकेंडली, जब इसी दौरान डॉलर की प्राइस ने भी इंक्रीज किया उसकी, और तीसरा इम्पैक्ट हमारा जो तीसरा फैक्टर है वो है एलसीज। हमारी मुईशत पिछले 9 माह से मुसलसल गिरती जा रही है। आपने आज बात की इन्फ्लेशन की, तो जनवरी का जो इन्फ्लेशन रेट है इट्स 26.7%। अगर एक महीने में 26% प्रोडक्ट महंगी हो गई हैं तो आप ये देखें कि ये कहाँ तक महंगाई जाएगी। आपका फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो 44% इन्फ्लेशन दिखा रहा है।
آپ کی گھر کی جو ڈیلی یوٹیلٹیز ہیں وہ آپ کو 40.1% کا انڈیکس دے رہی ہیں. تو یہ انڈیکیٹرز پیٹرول پمپ ڈیلرز نے تو نہیں بنائے, یہ اکنامک ٹریڈرز نے بنائے ہیں, یہ انٹرنیشنل جو میڈیا ہے, جو انٹرنیشنل واچرز ہیں, انہوں نے بنائے ہیں. ان سب فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے اندر سب سے بڑی پرابلم اس ٹائم آ رہی ہے ایل سیز کے اندر, دا شارٹیج آف ڈالر, یہ جو ایک انسرٹینٹی ہے مسلسل ڈالر کی پرائس کے اندر, کہیں پہ بھی سٹیبل نہیں ہو رہا, امپورٹر مر رہا ہے. ان کو اس ٹائم مسلسل اسی بات کی ہے کہ کس طرح ہماری پروڈکٹ کلیئر ہوگی. جب پروڈکٹ ہی کلیئر نہیں ہو رہی تو وہ اینڈ یوزر تک کیسے پہنچے گی؟ وی آر جسٹ دا میڈیٹرز. کوئی بھی پیٹرول پمپ مالک کسی بھی صورت میں یہ کوئی بھی آؤٹ لیٹ بند کرنے کے حق میں نہیں ہوگا. وہ ایک دن بند کر لے گا, وہ 10 دن تو بند نہیں کر سکتا, کیونکہ اس نے بھی وہیں سے کمانا ہے, اور اس کے ساتھ لوگ جو ایسوسیٹ ہیں وہ بھی وہیں سے ہی کمائیں گے. اگر وہ بند کر دے گا, وہ ایک دن کے لیے پرائس کے لیے بند کر دے گا, 24 گھنٹے کے لیے بند. یہ تماشا تو پچھلے 1 ماہ سے چل رہا ہے. پروڈکٹ اویلیبل ہوگا تو ہم بیچیں گے, اور اگر شارٹیج ہے تو پھر یہ گورنمنٹ, یہ جو ہمارے وزراء ہیں, یہ اتنے پکے منہ بنا کے آ کے جھوٹ بول رہے ہیں, مسلسل عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیٹرول اویلیبل ہے, پیٹرول پمپ مالکان اور او ایم سیز کر رہے ہیں. تو لیٹ سیٹ اے ٹیبل, اور آئے ہمارے ساتھ بیٹھے, آئے او ایم سیز کو بلائیں, پوچھتے ہیں کہ کہاں پرابلم آ رہی ہے. بجائے کہ ہم لوگوں کو بلایا جائے, او ایم سیز کو بلایا جائے, منسٹری آف فنانس بیٹھے, منسٹری آف پیٹرولیم بیٹھے, اوگرا کے جو ہیں ارباب اختیار وہ بیٹھے, ان لوگوں نے مسلسل ڈنڈے کی سرکار بنائی. اچھا, آپ نے کہا کہ یہ ایک ٹوٹلی اویلیبلٹی ہی نہیں ہے, یعنی کہ پیٹرول اویلیبل ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یوزلی دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ پیٹرول پمپ پر جائیں, پرائس اگر ہائیک ہونے والی ہے ان کپل آف آورز میں بی ان اے ڈے, تو آپ کو پیٹرول نہیں اویلیبل ہوگا. اینڈ جس طرح سے اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ اب جی پرائس ہو چکی ہے انکریز, تو اسی منٹ پہ آپ کو پیٹرول مل جائے گا. تو ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ ازنٹ دیٹ کانٹراڈکٹری کہ آپ 1 منٹ پہلے اویلیبل نہیں تھا لیکن پرائس بڑھ گئی تو اب اویلیبل ہے؟ اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سبھی جگہ کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں, ہر جگہ ہوتی ہیں, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. اور جہاں کوئی ویل ریپیوٹڈ کوئی اچھی سائٹ چل رہی ہے, وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتی کہ اپنے کنزیومر کو تنگ کرے. اگر شارٹیج کی کوئی سینیریو بنتا ہے اور پیٹرول پمپ ڈیلرز جو ہے اس کو بند کرتے ہیں, تو دیٹ وڈ بی فار اے شارٹ ٹائم, لائک 1 day, دیٹس میکسیمم وڈ بی لائک 12 hours اور 6 hours. جب سے وہ سمری جاتی ہے اس دوران یہ لوگ کرتے ہیں, اور اس کے اوپر ایکشن بھی ہونا چاہیے. اس کے اوپر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ایکشن ہونا چاہیے. ایسوسیشن اور ہم لوگ اس کو قطعی سپورٹ نہیں کرتے کہ آپ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے, تھوڑے وقت کے فائدے کے لیے لوگوں کو تنگ کریں. لیکن یہ جو اب ہے کہ پورے ملک کے اندر مسلسل ایک ہجان کی کیفیت ہے, اور یہ مسلسل ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ مسلسل چلتا آ رہا ہے. تو اس کو کہیں نہ کہیں تو روکنا پڑے گا, اس کے لیے کہیں نہ کہیں تو حل نکالنا پڑے گا. ابھی کل رات سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے پورے فیصل آباد کے سی صاحبان کے نام ایک نوٹیفیکیشن نکال دیا گیا ہے کہ جن پمپ مالکان نے لمیٹڈ سیل یا اپنی سیل بند کی ہوئی ہے, ان کے خلاف آپریشن کیا جائے, ان پہ ایف آئی آرز لانچ کی جائیں, ان کے اوپر فائنز کیے جائیں, ان کو سیل کیا جائے. کس کا دل کرتا ہے کہ اس کا کاروبار بند ہو؟ کس کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا روزگار بند کر کے اور جان بوجھ کے عوام کو تنگ کرے؟ اس کا حل صرف یہی ہے کہ او ایم سیز اور گورنمنٹ اپنے آفیشلز کو بٹھائے, ان کی ایل سیز کے پرابلم کلیئر کرے. دیکھیں ابھی تو ہارویسٹنگ سیزن ہی سٹارٹ نہیں ہوا, تو شارٹیج کس چیز کی ہوگی؟ ملیں آپ نے وہ بند کی ہوئی ہیں, تو آپ کی کوئی اتنی رسک بھی نہیں چل رہی کہ آپ کے مسلسل جا رہا ہے, کام کے ایکسپورٹس چل رہی ہیں, یو آر آن دا ہائی اینڈ آف دا ایکسپورٹس, اور آپ کے پاس کاروبار ہمارے بند ہیں, مزدور ہمارا بے روزگار بیٹھا ہے, فیکٹریاں ہماری بند ہیں. ابھی 3 گھنٹے آٹے کی لائن میں لگ کے ایک بندہ اس کے بعد 1 گھنٹہ پیٹرول کی لائن میں لگتا ہے, اور یہ لوگ آ کے ٹی وی پہ کہہ دیتے ہیں جی سب ٹھیک ہے. بھائی کچھ تو ٹھیک کریں, یا وہ 3 گھنٹے آٹے کی لائن ٹھیک کر لیں, یا پیٹرول پمپ والی 1 گھنٹے کی لائن ٹھیک کر لیں. کہیں نہ کہیں تو عوام کو سچ بتانا پڑے گا. کب تک یہ جھوٹ کی چادر اوڑے ہم لوگوں کی آنکھوں سے چھپتے رہیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ جینون ایشوز ایڈریس کرنے پڑیں گے, اور جینونلی ہی ان کا حل نکلے گا. جھوٹ بول کے ان کو کور اپ کر کے کسی بھی صورت اس کو ہم بہتر نہیں کر سکتے. ایک بات میں اس کے اندر اور کلیئر کرتا چاہوں کہ پی ایس او جو ہے پاکستان اسٹیٹ آئل, جو ہماری آفیشلی پاکستان کی کمپنی ہے,
that is the biggest importer and biggest stakeholder of oil industry. They are holding 60% share of the oil industry. उनकी LCs जो हैं डॉलर इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉब्लम में रही हैं. अब जब वो उनकी सप्लाई ऑब्वियसली शॉर्ट होगी तो उसका इम्पैक्ट प्राइवेट OMCs पे आएगा जो 40% शेयर होल्डर है. अब वो 40% शेयर होल्डर वो 60% को कभी भी मैच ओवर नहीं कर सकते जब तक 60% वाला सस्टेनेबिलिटी पे नहीं आता. शॉर्टेज सिर्फ डिमांड कोई नहीं बढ़ी, शॉर्टेज है जो हमारी इंपोर्ट और डॉलर इन प्राइस इंक्रीज की वजह से आ रही है. बिल्कुल. हमारे साथ अब एक और बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं. उमैर असमत हमारे साथ हैं, सीनियर रिपोर्टर सिटी 41 है. उमैर, आपको वेलकम करते हैं शो में. बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए. उमैर, आप सुन रहे होंगे मेहर साहब की बात, और उन्होंने डिफरेंट आई थिंक एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया, एंड स्पेशली कमिंग फ्रॉम कि जब आप किसी भी सिनेरियो के एक्चुअली में आपने एक्सपीरियंस किया होता है, आप उस बिजनेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो आपकी आउटलुक बहुत डिफरेंट होती है और आपके पास इस तरह की नॉलेज मौजूद होती है जो कि एक आम शख्स के पास होना पॉसिबल नहीं होता. जिस तरह उन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ परसेंटेज लोग होंगे, पेट्रोल पंप्स होंगे जहां पर एक दिन के लिए रोक लिया जाए अगर पेट्रोल को, जब तक प्राइस नहीं बढ़ जाती. वो हो रहा है. क्या आप अग्री करते हैं इस बात से कि बहुत कम लोग हैं और ये जो शॉर्टेज क्रिएट की गई है ये आर्टिफिशियल नहीं बल्कि एक्चुअल में एक रियल शॉर्टेज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें, हमेशा जब भी कोई बहरान सामने आता है, वो आर्टिफिशियल हो वो नेचुरल हो, उसकी एक ही सिंपल रीज़न एक ही होती है. जब डिमांड एंड सप्लाई का डिफरेंस आ जाए, आपकी सप्लाई और तलब जो है उसमें जब फ़र्क आ जाता है, आपकी ज़रूरत ज़्यादा हो, आपको कोई भी, ये सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत ही नहीं, कोई भी चीज़ आप ले लें, उसकी सप्लाई मार्केट में या आम तौर पे कम हो तो उससे फिर उस शे की किल्लत जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है. एक चीज़ यहाँ से इब्तदा होती है, और फिर उसके बाद वो लोग जो इन्होंने कहा कि चंद % इस तरह के लोग होते हैं, वो फिर इन मौके से फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं. स्टॉक होना शुरू हो जाता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है, और फिर उसके साथ साथ स्टार्ट से लेकर एंड कंज्यूमर तक की कोशिश होती है कि वो इतना अपना अशिया जो हैं उनको सेव कर ले कि उसके लिए ज़रूरत से कम ना पड़ जाएं. पेट्रोल की आपने बात की, ये तो बहुत बड़ी बात है. पिछले दिनों में आपको याद होगा कि बिजली का ब्रेकडाउन हो गया था. काफ़ी घंटे मुल्क के बेशतर इलाकों में, ज़्यादातर हिस्से में बिजली की सप्लाई जो थी वो बंद रही, तकरीबन 14 घंटे आई बिलीव. तो सूरत हाल ये होना शुरू हो गई थी कि लोग शॉपिंग मॉल्स में जाते थे. वहाँ पे अगर किसी की एक दिन की सिर्फ पानी, पीने का पानी की एक दिन की डिमांड अगर एक कैन है या एक गैलन है, तो वो 15-15, 20-20 गैलन से उठाना शुरू हो गया था, क्योंकि अनसर्टेनिटी थी. लोगों को यही पता नहीं था कि लाइट कब आएगी, पता नहीं हमें पीने के लिए पानी बाद में मिलेगा या ये नायाब हो जाएगा, लोग खरीद के घरों में रख लेंगे. एक बतौर पाकिस्तानी कौम हमारा माइंडसेट भी ये हो चुका है, शायद वो अनसर्टेनिटीज़ को देख देख के, और दूसरी ऊपर से फिर वो चीज़ आ जाती है कि जो किसी भी शोबे में कारोबार करने वाले लोग होते हैं, उनकी भी एक जो जहनीत हमारी कौम में पाई जाती है वो भी इशू है. अच्छा, अब ये पेट्रोलियम मसनूआत का इशू स्टार्ट कहाँ से हुआ? फिर वही करेंसी बहरान जिसने हमारी ज़िंदगी के बेशतर मामलात जो हैं उनको बुरी तरह से मुतासिर किया. वो इंडस्ट्री है, वो हमारी रूटीन मैटर्स की चीज़ें हैं, हमारी अशिया फरोनोश हैं, और पेट्रोलियम मसनूआत भी ना उनसे बच सकी. जब टाइमली डॉलर्स नहीं थे, टाइमली एलसीज नहीं खुल सकी, टाइमली पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट्स नहीं की जा सकी, उसकी वजह से ये शॉर्टेज हुई. हुकूमत इस बात को तस्लीम करे या ना करे, कहीं ना कहीं तो हुकूमत के एंड पे भी, सरकार के एंड पे भी इसमें गलतियां थीं, जिससे ये बात जो है वो आगे चली है. अगर सब कुछ रूटीन में चल रहा है तो फिर वो लोग जिन्होंने सप्लाई बिल्कुल बंद की हुई है वो क्यों सप्लाई बंद करके बैठे हैं? बल्कि पिछले दिनों में इंतजामिया की जानिब से भी इस हवाले से कुछ चेकिंग्स की गई हैं, तो जेन्युइन कुछ पेट्रोल पंप्स ऐसे थे जिनके पास फ्यूल की शॉर्टेज थी और फ्यूल नहीं था उनके पास,
تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سب سے زیادہ اس طرح کے جو مسائل ہیں، آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے ہیں اور وہ پیسے لے کے ایک سے دوسرے پمپ پہ، دوسرے سے تیسرے پمپ پہ مارے پھر رہے ہیں کہ ان کو فیول نہیں مل رہا. پیسے لے کے بھی لوگوں کو ضرورت کی چیزیں نہیں مل رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے. امید تو ہے ویسے کہ آنے والے دنوں میں اس میں بہتری آ جائے گی، لیکن اس میں کافی حد تک چیزیں، کیونکہ ایک تو اس حوالے سے کچھ باتیں یہ بھی چل رہی تھی. IMF کا وفد پاکستان میں تھا تو مذاکرات چل رہے تھے کہ شاید سیلز ٹیکس جو ہے اس کو بڑھا دیا جائے. تو ایسے میں پھر جو مڈل مین ہوتا ہے یا منافع خور ہوتے ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ جب اگر 1% بڑھے گا سیلز ٹیکس تو اس کی وجہ سے قیمت بڑھے گی. اگر اس پہ سیل ٹیکس لگ جاتا ہے پیٹرولیم مصنوعات پہ، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ڈالر کی پرائسز پچھلے دنوں میں بڑھ رہی تھی کہ نئے لوگوں کے جو سودے ہوں گے وہ مہنگے داموں میں ہوں گے، اور اگر کسی کے پاس سٹاک میں پڑا میں پیچھے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ پیٹرول پمپس کی بات نہیں کر رہا، ان کے پاس تو زیادہ سے زیادہ 1 2 3 دن تک کا سٹاک ہوگا. تو یہ سارے وہ عناصر ہیں جو مل کے اس بحران کو جنم دیتے ہیں، اور پھر اس سے آگے جو اینڈ کنزیومر ہے، یوزر ہے، عام پبلک ہے، اس کو مشکلات سفر کرنی پڑی ہیں. اور آج بھی ابھی تک فیصل آباد کے بیشتر پیٹرول پمپس پہ وہی سچویشن برقرار ہے. بالکل. اس سے پہلے مزید گفتگو پر بریک لیتے ہیں. کہیں میں چاہے کہ ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایچ این میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے تھے پیٹرول پرائسز کے حوالے سے، اوور آل کچھ اور فیکٹرز جو کہ ڈیفینیٹلی سوشلی ریلیٹ بیک کر سکتے ہیں. مہر صاحب، آپ کے اوپینین میں کیا ہماری گورنمنٹ اویئر ہے ان ساری چیزوں کو لے کر، اور ایکچوئل میں آنے والے سال میں کچھ بہتر ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ پچھلے 9 ماہ میں ساری قوم نے اس گورنمنٹ کی پریورٹیز کو دیکھ لیا ہے. یہ لوگ جو قانون سازی کرنے کا ہمارا ایک ہے، انہوں نے صرف قانون بنائے ہیں اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ریلیف دینے کے لیے. عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی بھی ایک اقدام مجھے پچھلے 9 ماہ 10 ماہ میں بتا دیں کہ یہ ہوا ہوگا. سب سے پہلے یہ ہمارے پاس جو پرابلم آیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے 1100 ارب کے نیب ریفرنسز واپس کر دیے. اس کا فائدہ کیا عوام کو ہوا کہ ان کو ہوا؟ یہ رولنگ ایلیٹ مسلسل عوام کا گلا دباتی جا رہی ہے. یہ جو ابھی آپ نے پرائس انڈیکس میں نے آپ کو بتایا ہے اور آپ کو پیٹرول ہائیک بتائی ہے، اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ پچھلے 60 دن کے اندر 550 روپے کا ایک بس کا ٹکٹ جو ڈائیوو کا تھا، جو سب سے مہنگا کہا جا سکتا ہے، وہ 1100 روپے کا ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب سفر کرنا اسی طرح ہی ہے کہ سوچ سمجھ کے کیا جائے، کم سے کم نکلا جائے. جیسے میں نے بتایا کہ 3 گھنٹے پہلے آٹے کی لائن میں لگے اور اس کے بعد 1 گھنٹہ پیٹرول کی لائن میں لگے. اس بندے کو یہ بھول جائے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، کیا پالیسیز بنا رہی ہے، اس کو صرف اپنے کچن کی پڑی رہے. اس کو یہ نہ رہا کہ یہ مت سوچ آئے کہ آئین ٹوٹے گا، میرے حقوق جو ہیں وہ سلب کیے جا رہے ہیں. ایک جرنل میرے اوپر جو ایک قوم ایز اے انسان ایک جو ذمہ داری ہے، اس کو سب کو سیٹ اسائڈ کر کے وہ بیچارہ صرف اپنے کچن کے پیچھے چلتا رہے. اور ہم لوگ اس ٹائم لکیر کے فقیر بن چکے ہوئے ہیں. 60% لوگ صرف اپنی کچن کو سسٹین کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی روزی کے لیے بلک رہے ہیں. غریب تو کب کا مر گیا. وہ جو 2000 کرنے والی آنٹی تھی وہ کدھر ہیں؟ وہ بتائیں 2000 میں کیا آئے گا؟ 800 روپے کا تو آٹے کا تھیلا کر دیا ان ظالموں نے. غریب تو کب کا مر گیا. اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی، اگر آپ کی کیونکہ میں پہلے اگر مینشن نہیں کر پائی تو میں ایک دفعہ بتا دیتی ہوں کہ آپ جوائنٹ سیکرٹری ویسٹ پنجاب بھی ہیں PTI کے. اگر آپ کی پارٹی اس وقت اقتدار میں ہوتی تو کیا ڈفرنس ہوتا؟ کیسے عوام کو سرو کرتی؟ میری پارٹی اگر خان صاحب اقتدار میں ہوتے تو میں ببنگ دہل کہتا ہوں کہ $110 پر بیرل تھا اس ٹائم پیٹرول، اور ہم 150 روپے لیٹر دے رہے تھے. آج $81 بیرل ہے اور ہم 270 روپے خریدنے پہ مجبور ہیں، 260 روپے خریدنے پہ مجبور ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کا اس سے بہترین جواب ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس ٹائم لوگوں کو ریلیف دے رہے تھے. ہم لوگوں نے اس ٹائم احساس راشن کارڈ، احساس صحت کارڈ، یہ لنگر خانے کیوں تو اس ٹائم چل رہے تھے، یہ اس ٹائم جو آرام گاہیں تھی، پناہ گاہیں تھی، یہ کیوں چل رہی تھیں؟
کیونکہ ہمارے لیڈر کو عوام کا فکر تھا. ان کو یہ نہیں تھا کہ ہم نے اپنے ایون فیلڈ میں جا کے اپارٹمنٹس کی حفاظت کرنی ہے. جب میرے سٹیکس دوسرے ملک میں ہوں گے, جب میرے سٹیکس کسی اور جگہ پہ ہوں گے, میرے انٹرسٹ کہیں اور ہوں گے, تو میں یہاں کے لوگوں کا کیوں سوچوں گا؟ میں تو اپنا سوچوں گا. جب میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے, جب مجھے پتا ہے کہ میں بہتر ہوں گا, میری عوام بہتر ہوگی, آسودہ ہوگی, میرا ملک ترقی کرے گا, تب میری خوشحالی ہوگی. ان لوگوں نے سوائے کک بیکس اور سیٹ بیکس کے کچھ نہیں دیا اس عوام کو. اور وہی جو پرانا ہے, اگر اتنے یہ اچھے اقدام کرنے والے ہیں تو آئیں الیکشن کروائیں. ہم نے تو اسمبلیاں توڑ دی ہیں. لیٹس ہیو اے پلان, اناؤنس کریں آج یہ میدان ہے, یہ گھوڑے ہیں, آئیں عوام کے سامنے. جو ایک ریلیاں نکالی جاتی تھی, جو مہنگائی پہ شور مچایا جاتا تھا, کہاں ہیں وہ لوگ اب؟ اچھا عمیر, آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہاں بالکل. سارے ڈسکشن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو, وہ موجودہ حکومت ہو, عوامی توقعات پہ پورا اترنے میں یا عوام کو ریلیف دینے میں کوئی بھی حکومت کامیاب نہیں ہوئی ہے. جس طرح میرے بھائی نے بات کی, 26 دن پیٹرول کی یہی سچویشن رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی, اور پھر اسی پیٹرول کی سپلائی بندش کی آڑ میں قیمتیں بڑھائی گئیں, تو اس کے بعد پھر جو پیٹرول سٹیشنز تھے یا پیٹرول لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا تھا. اگر میں بات کروں پچھلے سال فروری کی, تو جب عمران خان نے IMF کے ساتھ معاہدہ توڑا, تو تب سے ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے ان میں تیزی سے کمی آنا شروع ہوئی. اور شاید آپ کو یاد ہو کہ فروری 2022 میں PTI کی گورنمنٹ تھی, $5 بلین ہمارے ریزرو میں ایک مہینے کے دوران کمی آئی تھی. اس کے بعد PDM آ جاتی ہے, ان کے پہلے مہینے میں ہی $7 بلین کی کمی ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو نقصان ہونا شروع ہوا وہ جب سے غیر یقینی صورتحال ہوئی, IMF کے ساتھ پروگرام جو تھا اس کو ختم کیا گیا, ان کی جو شرائط تھی ان کو توڑا گیا, تو تب سے ہمارے جو زر مبادلہ کے یا ڈالرز کے ذخائر تھے ان میں تیزی سے کمی آنا شروع ہوئی, اور آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ $3 بلین سے بھی ہمارے پاس کم ایسٹس رہ گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے, اور کہیں بھی مہنگائی جو ہے وہ کم دوبارہ نہیں ہوتی, بہت مشکل ہے کہ اس کو کم کیا جا سکے. لیکن پاکستان میں اس کی شرح میں اضافہ جو ہے وہ دنیا کے دیگر ممالک کی نسبت زیادہ ہے, اور اس طرح سے حکومتیں یا سرکار جو ہے وہ عوام کی آمدن نہیں بڑھا پاتی. اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو اسی تناسب سے عوام کی, ملازمین کی جو اجرت ہے, جو تنخواہیں ہیں, ان میں بھی اس طرح سے اضافہ ہونا چاہیے تاکہ اس کی جو بائنگ پاور ہے وہ بڑھ سکے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب پنجاب میں اور وفاق میں حکومت تھی تو PTI کے اپنے لوگ ہمیں یہ کہتے دکھائی دیتے تھے کہ ہم یا ہماری جماعت اس طرح سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکی. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک اہم فیڈرل منسٹر سے میری جب اس حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو خان صاحب کو کہا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کیا جائے. لیکن خان صاحب نے آگے سے مجھے جواب دیا کہ مہنگائی کتنی ہے گی تو ہمیں لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ سچویشن ہمارے ملک میں ہمیشہ سے ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے, اور اس کو بہتر طریقے سے وہی جانتا ہے جو ایک عام آدمی ہے. تو سیاست سے ہٹ کے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہمارے آمدن اور اخراجات میں جو ڈفرنس ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا, اس وقت تک ہمارے ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکیں گے. وہ چاہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ جائے, وہ نون لیگ آ جائے, وہ پیپلز پارٹی آ جائے, وہ مولانا صاحب آ جائیں, جب تک ہماری آمدن اور اخراجات برابر نہیں ہوں گے یا ہم فائدے میں نہیں آئیں گے, اس وقت تک پاکستان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکے گی. دوسری بات, جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا آج کل یہ موقف ہے کہ فوری طور پہ فوری انتخابات کسی مسائل کا حل نہیں ہے. جب تک اس حوالے سے ایک معاشی پالیسی, لانگ ٹرم پالیسی نہیں بن جائے گی اور اس پہ پراپر طریقے سے امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, تو ایک کیا یہاں پہ 10 الیکشنز بھی ہو جائیں تو حالات بہتر نہیں ہو سکیں گے. مہر صاحب, مجھے لگ رہا تھا کہ آپ
रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे जब मैं उमर बात अपने कर रहे थे। उमर साहब की 2-3 बातों का जवाब देना चाहूँगा कि इन्होंने सबसे पहले बात की कि 26 दिन पीटीआई के दौर में ये इसका रहा है प्रॉब्लम, 26 दिन का एक शॉर्टेज रहा था। तो मैं याद कराता चलूँ, तब भी मैं टीवी पे आया था, तब भी बताया था कि उस टाइम मैं अपने डीलर्स के साथ खड़ा था। वो शॉर्टेज जो था वो इसलिए था कि प्राइस हाइक आ चुकी थी उस टाइम, मुसलसल 3 साल में प्राइस हाइक आई थी। उसके अंदर हमारी गवर्नमेंट के साथ जो बैठ के सेटलमेंट हुई थी, उसके अंदर डीलर्स के कमीशन बढ़ाए गए थे जो पिछले 15 साल से मुसलसल एक जगह थे। तो उसके अंदर वो फायदा अवाम तक ही पहुंचा था, ना कि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर दिया। नंबर 2, इन्होंने कहा कि इलेक्शन किसी सूरत हाल नहीं है, और उस दौरान उन्होंने कहा कि पीटीआई के गवर्नमेंट के दौरान जो पाकिस्तान के जो रिजर्व्स थे उसके अंदर 5 अरब की कमी आई। तो मैं अपने भाई को यहाँ तस्दीक करता चलूँ कि रोशन डिजिटल के थ्रू रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आई हैं। आप कंपैरिजन इंडेक्स निकाल लें, आप इंटरनेशनल फिगर्स निकाल लें कि जितनी रेमिटेंसेस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में 2019, 20 और 21 में, इवन कोविड के दिनों में आई है, वो हमारी पिछली हिस्ट्री में नहीं आई थी। इस दौरान जितना बूम हमारी इंडस्ट्री पिछले 3 साल में, जितना फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट ने जो बूम एंजॉय किया है, वो पिछले 20 साल में कहीं नहीं किया। मुझे याद है कि आप ही का चैनल था और वो ऑन एयर करता था कि स्किल्ड लेबर की कमी थी फैसलाबाद के अंदर और इसके लिए स्कूल बनाए जाएं ताकि स्किल्ड लोग मिलें। तो आज मैं आपको बता दूं कि यहाँ फैक्ट्री एरिया सारे बंद हैं, फैक्ट्रियों ने ताले लगा दिए हैं। आपके पाकिस्तान में इस टाइम टोयोटा ने बंद कर दिया है अपना प्लांट, सुजुकी अपना प्लांट बंद कर चुका है। फैसलाबाद में बड़े प्लांट जो कोविड के दिनों में 24/7 चलते रहे हैं, वो अब 3 दिन की प्रोडक्शन पे आ चुके हैं, और वो भी 8 घंटे। आई हैव अ क्वेश्चन। अगर आप देखें स्पेशली इस टाइम पीरियड में हमारी गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर्स पीटीआई को ब्लेम करते हैं। सो अ लॉट ऑफ द टाइम्स इट्स रियली ब्लेम गेम चल रही होती है कि आपका कसूर है, नहीं जी आपका कसूर है। सो आई रियली वांट टू नो कि वेयर वी वेंट रॉन्ग एंड क्या पॉलिसीज थी, बिकॉज ब्लैक एंड वाइट नहीं होती चीज़ें। यूजुअली इफ यू लुक एट इट आपको सर्टन पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे गलत फैसले या सही फैसले किए गए। मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं। कहीं में जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे पॉलिटिकल एंड ऑफ कोर्स कुछ डिफरेंट डिसीजंस की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज हमारी कोशिश थी कि पेट्रोल के हवाले से बात करें। क्या ये शॉर्टेज मसनूई है, क्या एक एक्चुअल शॉर्टेज इस वक्त मुल्क में मौजूद है, एंड जिस तरह से प्राइसेस बढ़ रही हैं उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आवाम के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, और क्या आने वाले साल में ये प्राइसेस और बढ़ती हुई नजर आएंगी। उमर, क्या आपको लगता है कि हमारे जो स्पेशली डिसीजंस हमें यहाँ तक ले आए हैं, एंड हमेशा वो जिस तरह मैं बात करी थी कि ब्लेम गेम एक की जाती है, अगर आप ब्रीफली इस पे कमेंट करें कि आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, कि क्या एक्चुअल में एक पॉलिटिकल पार्टी और उनकी जो टाइम पीरियड था उसके अंदर सारे गलत फैसले हुए और उससे पहले सब सही था? देखें, हमारी ये बदकिस्मती रही है, जिस तरह मैंने अब कुछ ब्रेक से पहले बात की थी और सियासत से हट के मैंने बात की थी कि कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान को उस तरह से लीड नहीं कर सकी है जिस तरह के अवाम ने उनको राइट दिया था, अपना वोट से उनको इज्जत दी थी। और रूलिंग पार्टीज की हमेशा प्रायोरिटीज पाकिस्तान में कुछ और रही हैं। बेशक इस वक्त सिचुएशन ये है, ये कहना आसान है, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर, और एक इतनी ख़राब मईशत को बेहतर करना किसी भी जमात के लिए या किसी भी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन सबसे पहले जब तक आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कोई प्रॉपर इकदाम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारा नुकसान होगा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में नो डाउट हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारी मशीनरी, हमारा रॉ मटेरियल, दीगर चीज़ें जो हैं वो हमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इम्पोर्ट्स करना पड़ती हैं। उसकी वजह से बजट खसारा, तजारती खसारा जो था वो रिकॉर्ड सतह पे चला गया। तो हमें इन सब चीज़ों को देखकर, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसके बाद पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है।
اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو مقامی انڈسٹری ہے یا مقامی مٹیریل ہے اس کو بھی بہتر، اس کی استعمال کو بہتر کرنے کی، اس کی یوٹیلائزیشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات آپ دیکھیں کہ کہا کوئی بھی حکومت، آپ بلکہ پچھلے کئی سالوں سے دیکھ لیں، آپ کم از کم 2010 سے لے کر آج تک کا موازنہ کر لیں، آج 2023 ہو چکا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس کہاں پہ ہیں؟ آپ اگر 2010 سے آج تک دیکھیں گے تو یہ تقریباً $22 بلین سے لے کر میکسیمم 26 بلین ڈالرز تک گئی ہیں۔ کیا 13-14 سال میں ایک 22 کروڑ آبادی کے ملک کی ایکسپورٹس جو ہے وہ 22 سے 25-26 بلین ڈالر تک رہنا ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس کہاں پہ چلی گئی ہیں، انڈیا کی ایکسپورٹس کہاں پہ چلی گئی ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری آپ لارج سکیل انڈسٹری دیکھ لیں، ہمارے پاس کیا ہے، مشینری جتنی بھی ہے ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان میں قابل لوگ نہیں ہیں؟ کیا پاکستان میں ٹیکنالوجی نہیں لائی جا سکتی؟ کیا پاکستان اس دنیا سے باہر ہے؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پہ حکومتوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ملک میں آپ اس وقت سچویشن دیکھیں، اتنی زیادہ انسرٹینٹی ہے، کون ہوگا جو باہر سے بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں آ کے اپنی انویسٹمنٹ کرے گا؟ آج تو سچویشن یہ ہو چکی کہ پاکستان کے جو مقامی سرمایہ کار ہیں وہ بھی اپنا پیسہ بیرون ممالک میں منتقل کر رہے ہیں، اپنے کاروبار وہاں پہ شفٹ کر رہے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں بہتری نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک معاشی پالیسی بننی چاہیے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام سٹیک ہولڈرز، تمام ادارے ہوں، اور پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے یا نون لیگ کی آئے یا پیپلز پارٹی کی آئے، اس معاشی پالیسی پہ کام ہونا چاہیے۔ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب آئے، وزیر خزانہ بنے، نون لیگ نے بڑے شادیانے بجائے کہ لو جی آج ڈالر 5 روپے کم ہو گیا، آج ڈالر 10 روپے کم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کیا کیا اسحاق ڈار نے؟ پاکستان تحریک انصاف آئی، خان صاحب نے کہا ہمارے پاس 200 ماہر معیشت کی ٹیم ہے، ہم آئیں گے دنوں میں چٹکیاں بجا کر پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے۔ کیا بنا؟ آج ہمارے حالات دیکھیں۔ جس نے بھی کیے ہیں کہ کوئی ایک پارٹی اس میں ملوث نہیں ہے، تمام سیاسی جماعتیں، تمام حکومتیں اس چیز میں ملوث رہی ہیں۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ نقصان پاکستان اور کتنا اٹھا لے گا؟ آپ دیکھیں $3 ارب سے بھی کم ہمارے پاس جو ذخائر ہیں وہ رہ چکے ہیں۔ ہماری 15 دن کی امپورٹس بھی اس سے زیادہ مالیت کی بنتی ہیں، اور آج ہم ترلے منتے کر رہے ہیں IMF کے کہ کسی طرح سے ہمیں $1.25 ارب جو ہے 1 بلین ڈالر جو ہے اس کا معاہدہ جو ہے وہ ہمیں اپروو کر دیا جائے۔ ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم پیٹرول مصنوعات پہ لیوی بھی لگا دیں گے، ہم سیل ٹیکس بھی لگا دیں گے، ہم سیل ٹیکس کی شرح بھی بڑھا دیں گے، ہم جتنے عام طبقے کو ملنے والے ریلیف ہے وہ سارے ختم کر دیں گے، صرف ہمیں $1 ارب دے دیں۔ یہ سچویشن چلتی رہے گی اگر جب تک ہماری آمدن اور اخراجات میں توازن نہیں آئے گا۔ اینڈ آئی کمپلیٹلی اگری عمیر آپ کی بات سے کہ ڈیفینیٹلی یہ نہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی کا قصور ہے اور نہ ہی یہ ایک ڈیسیجن ہے، ایک پالیسی، ایک سال، ایک مہینے میں ہوا ہے۔ یہ ڈیفینیٹلی اوور ٹائم ہم یہاں پر آ پہنچے ہیں۔ اینڈ آپ نے جو مہر صاحب بات کی تھی کہ اوبیسلی کچھ اچھے ڈیسیجنس بھی تھے، آپ کی پارٹی جب تھی اقتدار میں، اینڈ ڈفرینٹ جس طرح آپ نے انڈسٹری کی بات کی، آپ نے بات کیا کہ اسکل لیبر کی شارٹیج تھی، دوز تھنگس ڈیفینیٹلی ڈڈ ہیپن۔ کیا آج کے وقت میں پرائیورٹی ہونی چاہیے؟ اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب پاکستانی، تو یہ سب چیزیں ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور ہم بات ایسے کر رہے ہوتے ہیں، ایز اے جرنلسٹ میں بات کر رہی ہوتی ہیں، آپ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کے طور پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ارسپیکٹو آف دیٹ ہم سب لوگ ہیں جن کی نارمل لائفز ہیں، اور یہ سب چیزیں آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف پر امپیکٹ کرتی ہیں، آپ کی فیملیز کی لائف پہ، آپ کی کوالٹی آف لائف پہ، آپ کتنے خوش ہیں، کتنے اسٹریس فری ہیں اس پر۔ کیا ہماری عوام کو آنے والے وقت میں کیا وہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ وہ ریلیکس کر سکیں، آرام کر سکیں، اور کیا یہ ممکن ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، یہ بالکل ممکن ہے، بالکل ممکن ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب اس مائنڈ سیٹ کو ادھر سے نکالا جائے گا کہ میں نے لائن میں نہیں لگنا، میں نے اس کے خلاف کھڑے ہونا، میں صحیح کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور میں صحیح کو آگے لے کے آؤں گا۔ ہم جو عمیر صاحب نے بتایا تھا ایز اے مائنڈ سیٹ، ایک
چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جب پتہ چلتا ہے اس کی شارٹیج آ رہی ہے تو وہ 5 لے کے اپنے پاس ریزرو کر لیتے ہیں تاکہ کہیں برے وقت میں کام آئے گا. تو اگر وہ ایک چیز کی شارٹیج ہے تو اس کو خرچ کرنا کم کرتے ہیں. اس کی ضرورت اگر آپ 100 انڈیکس تک ہے تو اس کو 50 پہ لیں کہ میں اس کو کم استعمال کروں تاکہ زیادہ لوگ اس کو استعمال کر سکیں، اور آہستہ آہستہ وہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ڈفرنس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا، کل ہمارے شو میں ایک گیسٹ موجود تھے ہمارے بشارت صاحب ہمارے ساتھ تھے، اینڈ انہوں نے ایک بات کی بہت اچھی. انہوں نے کہا کہ جب آپ کو ایسے محسوس ہو کہ آپ کی جو اسٹیٹ ہے اس نے آپ کی رسپانسبلٹی لینا چھوڑ دی ہے اور وہ آپ کو بچائے گی نہیں، تو یو آر آن یور اون بیسیکلی. تو یہ جو ایگزامپلس جیسے عمیر نے بھی بات کی کہ جس دن بجلی چلی گئی لوگوں نے پانی خریدنا شروع کر دیا، چیزیں خریدنا شروع کر دی. تو بیسیکلی دیٹ ہیپنس اینڈ ون آف دا ریزنس، اور بھی ریزنس ہوں گے کچھ لوگ بغیر کسی وجہ کے بھی کرتے ہیں، بٹ ون آف دا ریزنس از کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اسٹیٹ آپ کو بچا نہیں سکتی اینڈ آپ کی اسٹیٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو یور اون جو کہ آپ کو ہمارے ملک میں اور بھی جگہ پر نظر آئے گا، اے اسٹیٹ آف لا لیسنس. دیکھیں اسٹیٹ کی پرائرٹیز ہوتی ہیں. اس ٹائم اسٹیٹ کی پرائرٹی ہے ان کے کیسز. اس ٹائم اسٹیٹ کی پرائرٹی یہ نہیں ہے. یہ جو 18% کا جی ایس ٹی بول رہے ہیں، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ 18% کوئی نارمل بات ہوگی؟ یہ ہر اس غریب کی جیب پہ ڈاکہ ہے جس نے ایک ٹوتھ برش یا ایک پیناڈول کی گولی لینے بھی جانا ہے. یہ ہر اس غریب آدمی کی جیب پہ ڈاکہ ہے جس کی سیلری 16,000 20,000 22,000 ہے. دیکھیں آپ غریب پہ کب تک بوجھ ڈالتے رہیں گے؟ آپ کو اس رولنگ ایلیٹ پہ بوجھ ڈالنا چاہیے جو ان کے پرکس انجوائے کرتی ہے، جو ان ساری چیزوں کو اپنے لیے مینج کرتی ہے، بجائے کہ ہم ان کے اوپر کوئی وزن ڈالیں. یہ لوگ مسلسل غریب کو دباتے جا رہے ہیں، پستے جا رہے ہیں، اور عوام بھی شاید اس پسنے کی عادی ہو چکی ہے. تو میرے خیال میں اس کا حل صرف اسی وقت ہے جب ان لوگوں کو ان کے رائٹس کے اوپر کھڑا ہونا آئے گا. عوام اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے. ان کی یہ جو لالی پاپس دیے جاتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ. ہماری اسٹیٹ اس ٹائم سوائے جھوٹ کے پلندے کے کچھ نہیں کر رہی. اگر اس نے عوام کا سوچنا ہے تو آٹے کی لائنیں ختم کریں. بتائیں عوام کو کہ اس کے اوپر کیا ریلیف دیا جا رہا ہے. اچھا، اگر آپ کی پارٹی اس وقت اقتدار میں ہوتی کیا ڈفرنٹ ہوتا؟ کیا مختلف؟ میری پارٹی اگر اقتدار میں ہوتی، کیا پالیسیز بناتے جو مختلف ہوتی؟ تو ہم پالیسیز بناتے ان لوگوں کے لیے جن کی انکم 60,000 روپے پر منتھ سے کم ہے. اس سے اوپر والوں کے لیے ابھی کوئی پالیسی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. دے آر آلریڈی انجوائنگ مور دین انف. اگر ہم اس طبقے کے لیے سوچیں جو کہ زیادہ ہے، ہم لوگ سوچیں لیبرر کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے، ایک عام مزدور کے لیے، ہم سوچیں اس کسان کے لیے جس نے کھیتی باڑی کرنی ہے، ہم سوچیں ان بچوں کے لیے جن کو چائلڈ لیبر کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے. ہم تو سوچ رہے ہیں رولنگ کلاس کا کہ ان کو امپورٹ کے اوپر ہم لوگ سبسڈی دے دیں، ہم اس کو فلاں چیز پہ سبسڈی دے دیں. دے آر آلریڈی انجوائنگ دا پرکس. بجائے کہ ہم 2,000 یونٹ سے اوپر والوں کے اوپر لگائیں ٹیکس، ہم 300 سے کم کر کے اس کو 200 کے اوپر لے آئیں. سلیب اس کا کہ سب سے سستا جو ہے وہ یونٹ جو ہے وہ 300 پہلے تھا، اب وہ اس کو 200 پہ لے کے آ چکے ہیں. تو دیکھیں ہم جو آلریڈی کیا کہتے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں ان کو ہی کھلائی جا رہے ہیں، ان کو ہی فیڈنگ کیے جا رہے ہیں. جو خالی پیٹ ہے ان کا تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا. تو میری جماعت اگر آئے گی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جیسے ہم لوگوں نے پہلے لوور جو نیچے والا طبقہ ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی فلاح کے لیے سوچا ہے، تو ہم سب سے پہلے اسی کو ہی فوکس کریں گے، کیونکہ سب سے زیادہ ایفیکٹ بھی وہ ہیں اور سب سے زیادہ تعداد میں وہ ہیں. 60% لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کی آبادی کے اندر جو 60,000 سے کم ماہانہ تنخواہ یا مزدوری کے اوپر اپنا گزارا کر رہے ہیں. اور مجھے بتائیں کہ کس طرح آپ مینج کریں گے جب آپ کو وہ 2,000 والی بات شاید یاد ہو کہ انگلیاں نچا نچا کے دکھائی جاتی تھی. وہ ہماری غربت کا تمسخر تھا، وہ ہماری غربت کا مذاق تھا، وہ ان لوگوں کی غربت کا مذاق تھا جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے اور یہ ان کا مذاق اڑانے کے لیے 2,800 روپے کا تو آٹے کا تھیلا کر دیا. کہاں جائے گا غریب اپنے بچوں کا پیٹ اگر وہ کچھ نہ کرے، صرف پانی کے ساتھ ہی کھلائے؟ تو کیا آپ مجھے بتائیں 10 کلو آٹے کے اندر یہ لوگ مہینے میں 2 دفعہ 1,600 کے اندر اس کا گھر چلا سکتے ہیں؟ اچھا، کمنگ بیک ٹو آج کے جو صورتحال ہیں ڈیفینیٹلی وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ دا لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی واز ان پاور، آپ صحیح طرح سے ہماری اکانومی کو بیلنس کر پائیں؟ اگین یہ کرٹیسزم نہیں ہے،
آئی ڈونٹ تھنک کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس وقت اچھا پرفارم کری ان ٹرمز آف دی اکانومی. بٹ آپ اگر صرف اپنی پارٹی کی بات کرتے ہیں کہاں پہ امپروومنٹ ہو سکتی تھی اگر ایک لائن میں آپ کہنا چاہیں؟ ہمارے ایڈمنسٹریشن جو تھی اس کے اوپر اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کی ہونی چاہیے تھی. اس کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکے. اس کی وجہ تھی پی ٹی آئی کرپشن کے اگینسٹ تھی اور وہ لوگ اس کو نہیں سمجھ پا رہے تھے. دے وانٹ کہ وہ پرانے چینل جو 30 سال کا خون ان کے منہ کو لگا ہوا تھا وہ اسی کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. اچھا، اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ، اور آپ کی پارٹی کو بھی. اینڈ آئی ہوپ کہ جو بھی ڈسکشن ہمارا ہوا وہ پازیٹیولی آگے پالیسی میکرز کو ہیلپ کرے بہتر پالیسیز بنانے میں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اب ایک بریک لیتے ہیں، کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ ریٹ. ویلکم بیک سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اینڈ ہمارا آج فرسٹ ہاف پولیٹکس کے بارے میں تھا اینڈ اکانومی. اینڈ آپ جانتے ہیں کہ بیکاز آج کل یہ ایشوز بہت پرومیننٹ ہیں، اس سے ہماری کوشش رہتی ہے کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم ان کے بارے میں ڈیفینیٹلی بات کریں. اینڈ اندر ایسپیکٹ جو کہ دھیان میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ہم اس سچویشن کو نیویگیٹ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. فار اے لاٹ آف پیپل فیتھ ریلیجن بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، بہت سگنیفیکینٹ ہے کسی کی بھی لائف میں. اینڈ اس لیے کوشش ہے کہ آج کے دن جمعے کے دن ہم فیتھ کے بارے میں بات کریں، اسلام کے بارے میں بات کریں، مذہب کے بارے میں اور سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں. صرف کچھ چیزوں کو پریکٹیکلی کر لینا ضروری نہیں ہوتا، ان کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. کیوں کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے، اینڈ کس طرح سے آپ کو ڈفرینٹ چیزیں فالو کر کے اپنی زندگی میں اپنی روٹین میں ایڈ کر کے کوئی بھی صورتحال ہو نہ صرف آپ ان کو بہتر طریقے سے نیویگیٹ کر سکتے ہیں بلکہ ایک جو سکون اور ایک پیس آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، اس کو اپنی زندگی میں معمول بنا سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ اپنے نیکسٹ سبجیکٹ کی طرف چلیں، اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آج کے بھاؤ محمد بلال روکر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جانیں گے ریٹس کے حوالے سے. جی بلال. جی بالکل، مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز جمعۃ المبارک کی ریلی جو جاری کی بلند ترین سطح کے اوپر برقرار ہیں. اگر بات کریں سبزیوں میں تیزی ہے، پھل مستحکم دکھائی دیتے ہیں. پھلوں میں سب سے پہلے سبزیوں میں بات کریں تو آج پیاز جو ہے وہ سستا ہوا ہے، اسے سستے ہونے کا سلسلہ جاری ہے. 190 سے 180 روپے کلو پہ آ چکا ہے سرکاری نرخنامے کے مطابق. ٹماٹر بات کریں تو اس کے اندر بھی 2 روپے سستے ہوئے ہیں، 42 سے 40 کے. ادرک تھائی لینڈ 10 روپے کلو مہنگے ہوئے ہیں، 460 سے 470. لہسن دیسی سفید 10 روپے مہنگا ہوا ہے، 250 سے 260. ہلدی 5 روپے مہنگی ہوئی ہے، 70 روپے سے 75 روپے کلو. بینگن 9 روپے سستے ہوئے ہیں، 84 سے 75. مولی 4 روپے سستی ہوئی ہے، 26 روپے سے 22 روپے کلو. سیب کالا کلو 265 روپے ہے، سیب سفید 190 پہ. امرود 75 ہے، کیلا 165 روپے درجن پہ ہے. انگور ٹافی 310 پہ ہے، انار کندھاری 380 پہ. انار بدانا 530 روپے پہ برقرار ہے. بالٹا شکری 138. موسمی فی درجن 138. کنو اسپیشل 320 روپے درجن کی قیمت پہ برقرار ہے. برائلر مرغی آج بیف کو بالکل بچھاڑتے ہوئے برابر پہنچی ہے، تو یقیناً طور پر عوام کے لیے سستا پروٹین ناپید ہو چکا ہے. جی بہت بہت شکریہ بلال. اس اپڈیٹ کے لیے آپ لوگوں نے سنا مارکیٹ میں ریٹس کی کیا صورتحال ہے. اگر آپ خریداری کرنے جا رہے ہیں تو میک شور کریں کہ صرف ان جگہوں سے خریداری کریں جہاں پر ریٹ لسٹ موجود ہے. اگر لگتا ہے کہ کہیں پر ریٹ لسٹ نہیں ہے، آپ کو وہ جج کیا جا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہاں سے خریداری مت کریں. میک شور کریں کہ اگر آپ ان چیزوں کو ڈائریکٹلی روک نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ اس میں انکریج تو کہیں نہیں کر رہے آپ ان لوگوں کو، تو ڈیفینیٹلی اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھیں. اینڈ آگے بڑھتے ہیں، اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں پروگرام کے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ جمعے کے دن کوشش رہتی ہے ہماری کہ آپ لوگوں کو مذہب کے بارے میں جتنا ہو سکتا ہے بتائیں، اسلام کے بارے میں بتائیں. اینڈ آج کے ہمارے ٹاپک کی بھی یہی پرپز ہوگا. اینڈ گریٹنس آف قرآن کے حوالے سے بات کریں گے، قرآن کی عظمت کے حوالے سے. ہمارے ساتھ تو بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جو کہ آج ہمارا اس ڈسکشن میں ساتھ دیں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ مولانا بہادر علی رضوی صاحب موجود ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا جو ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ پروفیسر محمد آصف رضا قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈویژنل پریزیڈنٹ پاکستان سنی تحریک ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اگر ہم قرآن کی عظمت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی اس طرح کی چیزیں قرآن میں آپ کو ملیں گی جو کہ آج آ کر ریسرچ ثابت کر پائی ہے، یا جو فیکٹس اینڈ فگرز ہم اب آ کے ڈھونڈ پائیں وہ آپ کو قرآن میں ملیں گے. وے آف لائف، اپنی ڈفرینٹ زندگی کے ڈیسیجنس کیسے لینے، اینڈ بہت ساری اور چیزیں بھی جو کہ آج ویسٹرن ورلڈ میں، ڈیولپڈ ورلڈ میں
ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن یہ چیزیں قرآن میں آپ کو آلریڈی ملیں گی. تو ہر مسلمان کے لیے آئی گیس دس از اے بلیسنگ, جہاں پر ہمارے پاس ایک گائیڈ ہے فار لائف. اگر آپ اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ احباب کا کہ آج ایک بہت اچھا جو ٹاپک ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہم لے کر آئے ہیں. تو قرآن مجید کے بارے میں جو آپ نے یہ ٹاپک چنا بہت اچھا زبردست ہے. اس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید کے اندر سارے علوم موجود ہیں. جتنے بھی آپ علم آج سائنس پڑھ رہی ہے یا سائنس اتنی ٹیکنالوجی سائنس کے پاس ہے, اور یہ سب کچھ جو ہے یہ قرآن سے اخذ کیا گیا ہے. آج اگر ہم اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن پر عمل پیرا ہونا ہوگا. قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. قرآن کے اندر ساری باتیں موجود ہیں. آپ اپنی ساری لائف جو ہے وہ گزارنے کا طریقہ قرآن سے اخذ کر سکتے ہیں. اگر ہم پرابلم یہ ہے ہماری کہ ہم قرآن مجید کو مکمل طور پہ پڑھتے نہیں ہیں. اگر ہم نے پڑھا بھی ہے تو اس کو بس سرسری نظر سے پڑھ لیا, اس کو سمجھا ہی نہیں ہے قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور قرآن مجید کے کیا احکامات ہیں, اللہ رب العزت نے کیا ہمارے اوپر احکامات لاگو کیے ہیں. اگر ہم قرآن مجید پر مکمل طور پہ عمل پیرا ہو جائیں تو میرا خیال ہے ہم زندگی جو ہے بہت اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. اور اس میں ہمیں ترقی اور جو ہے آج جتنی بھی دنیا ترقی کر رہی ہے اس ترقی کو اگر ہم سمجھیں تو ہم قرآن پر عمل پیرا کر لیں تو ہم ان لوگوں سے آگے جا سکتے ہیں کہ جو لوگ آج سائنس کے بل بوتے آگے جا رہے ہیں. تو اگر قرآن پر عمل پیرا ہو جائیں ہم تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. ہمارے اسلاف کو دیکھیں آپ, جتنے بھی بزرگان دین پیچھے گزرے ہیں, اور سائنسدانوں کے حوالے سے آپ دیکھیں تو پہلے مسلمان ہی سائنسدان تھے جنہوں نے اتنی جو ہے وہ ترقی کی, اور آج سائنس بھی جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا, قرآن کی توقیر نہیں کی, عظمت کو سمجھا نہیں, قرآن کے اوپر عمل کیا ہی نہیں. ہم نے سرسری نظر سے پڑھ لیا. اگر ہم قرآن کو مکمل طور پہ پڑھیں, گہرائی میں جائیں کہ ڈیپلی قرآن پاک ہمیں کیا کہہ رہا ہے, تو اگر ہم اس چیز کو سمجھیں تو میرا خیال ہے آج بھی ہم وہ کھویا ہوا اپنا وقار حاصل کر سکتے ہیں. جس طرح سائنس سے ریلیٹ کیا ہے, سائنس اینڈ فیکٹس اینڈ فگرز جو کہ آج ہمارے پاس موجود ہے, ریسرچ جو آج ہمارے پاس موجود ہے, وہ آپ کو قرآن میں ملے گی. اینڈ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس کو جتنی سیریسنس کے ساتھ ہمیں فالو کرنا چاہیے, پریکٹیکلی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے, وہ ہم آج کر پا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تمام ادیان میں اسلام جو ہے وہ پسندیدہ دین ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل مختلف انبیاء کرام کو مختلف صحائف اور کتابیں کتابی شکل میں عطا فرمائی, لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی. یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی. جس طرح آپ نے سوال کیا, علامہ صاحب نے بھی اشارہ دیا کہ مسلمانوں نے ماضی میں قرآن پاک سے تحقیق کی, قرآن پاک پر عمل کیا, وہ کامیاب ہوگی. آج اگر ہم ویسٹ کو بھی دیکھیں تو ان کی بیس قرآن پاک کی تعلیمات ہی ہیں. انہوں نے انہی تعلیمات کو لے کر وہ آگے چلتے ہیں. آج پوری دنیا میں ان کا نام ہے, مقام ہے. آج مسلمانوں کے زوال کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو سمجھا نہیں, قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا. قرآن پاک کو صرف ہم نے سرسری ثواب کمانے کا ذریعہ بنا لیا کہ ہم نے تلاوت کر لی تو ہمیں نیکیاں مل گئی. تلاوت قرآن کریم اور قرآن پاک کی زیارت کا اجر ثواب اپنی جگہ ہے, لیکن قرآن پاک جو ہم سے تقاضا کرتا ہے, آج کا مسلمان اس تقاضے پر عمل پیرا نہیں. قرآن کریم کو اگر ہم زیادہ نہ پڑھیں, تھوڑا پڑھیں, لیکن اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں, کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے. ہم اس کو اس طرح سمجھ دیکھیں, جب آپ کسی چیز کو سمجھ نہیں سکیں گے تو آپ اس سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. آج مسلمانوں کے زوال کی, ہمارے پیچھے رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن پاک جیسی ایسی لا ریب کتاب ہے کہ قیامت تک کے لیے تمام علوم قرآن پاک میں ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں جس کا علم قرآن پاک میں نہ ہو. لیکن آج ہم نے اپنے رویوں کی وجہ سے, اپنی کم عملی کی وجہ سے, اگر ہم پڑھتے ہیں تو ترجمہ نہیں پڑھتے, اگر کوئی پڑھتا بھی ہے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تو پھر المیہ یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے. آج مسلمان اگر اپنا کھویا ہوا مقام چاہتے ہیں تو قرآن پاک ہمارے پاس ایک ایسا ضابطہ حیات ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جائے گی. لیکن اگر ہم صرف اس کو طاق میں رکھنے تک
یا شادی وغیرہ پہ دلہن کے سر پر رکھنے تک محدود رکھیں گے تو پھر ہم اس سے کما حقوق فیضیاب نہیں ہو سکیں گے. ایک روٹین بنانا قرآن کو لے کر، اسپیشلی اگر ہم، بلکہ اس سے پہلے کہ روٹین کی طرف جائیں، آئی تھنک قرآن کو سمجھنا کتنا امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. بیکاز اے لاٹ آف پیپل وہ پڑھ تو پاتے ہیں، ریسائٹ کر پاتے ہیں، بٹ وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں. اسپیشلی بیکاز ہم اردو اسپیکنگ ہیں، ہم اردو پڑھ پاتے ہیں، موسٹ لوگ ہمارے ملک میں اردو پڑھ پاتے ہیں لیکن عربی نہیں سمجھ پاتے. تو یہ کیسے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے ٹرانسلیشن پڑھنا سمجھنا تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ جی بالکل، بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ آج دیکھو قرآن مجید جو ہے وہ عربی لینگویج میں ہے، تو عربک کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. تو اس کے لیے آج تو نئی ٹیکنالوجی ہے اور ہم اس کے ذریعے سے، وہ جو کسی بندے کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ اپنے موبائل سے ایپ وغیرہ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، تفسیر پڑھ سکتا ہے. بہتر تو یہ ہے کہ ہم اس کو مکتب میں جا کر، کسی مدرسے میں جا کر، کسی عالم دین کو سمجھدار جو ہے، جو قرآن کو صحیح ڈیپلی سمجھانے والا ہے، اس کے پاس جائیں اور اس سے ہم صحیح معنوں میں اس سے پوچھیں، ایک ایک لفظ کے بارے میں پوچھیں کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے. جب ہم ایک عالمی دین کے پاس جا کر ہم قرآن کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو میرا خیال ہے کہ ہم قرآن مجید جو ہے اس کی تحقیق تک پہنچ جائیں گے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. جیسا کہ پروفیسر آصف رضا قادری صاحب نے بات کی کہ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ تو لیتے ہیں، کوئی ترجمہ بھی پڑھ لیتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہمارا. پرابلم یہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم قرآن مجید پر عمل پیرا نہیں ہے. عمل پیرا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے. دیکھیں ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا کسی اور صاحب کے ساتھ بات کریں تو اگر ہماری لینگویج اور ہو، آگے سے کوئی لینگویج اور ہو، ہم اس کی بات کو صحیح طریقے سے اس کو نہیں اس تک کنوے کر سکیں گے اپنی بات کو، اور اس کی بات کو نہیں سمجھ سکیں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا جائے. وہ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ مدارس میں پڑھ سکتے ہیں اپنے بچوں کو. ہم یہ دیکھیں بڑے جو ہیں وہ تو چلو آج نہیں پڑھ سکتے یا ان کی مصروفیت ہے، کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں کہ آنے والی نسلیں جو ہماری وہ سنور جائیں اور ان کو پتہ چلے کہ ہمارا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے. جب ہم کسی کے اہل علم کے پاس جائیں گے، سمجھیں گے قرآن کو، تو پھر ہمیں قرآن کی سمجھ آئے گی. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ عربک کے اندر جو اترنے والا قرآن پاک ہے اس میں ہمارے لیے کیا کیا سبق ہے. آپ سمجھیں دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر سارے علوم ہیں، بیماریوں کے علاج ہیں قرآن مجید کے اندر، پریشانیوں کے حل ہیں قرآن مجید کے اندر. بے شمار واقعات جو ہیں وہ اس بات پہ شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ ساری مشکلات کے حل جو ہے وہ موجود ہے. آج ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور پھر کوستے ہیں کسی کو، جناب یہ ہو گیا، ہمارا معاملہ یہ ہو گیا. دیکھیں آج میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ترکیہ کے اندر ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں ان کے اوپر جو زلزلے کا جو آفت آئی ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے اوپر یہ آفتیں آتی ہی اسی وجہ سے کہ ہم قرآن سے بہت دور جا چکے ہیں. اگر ہم قرآن پر عمل پیرا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. تو جیسے آپ نے بات کی کہ قرآن مجید کو ہم کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل علم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھیں، استفادہ حاصل کریں کہ قرآن میں کیا کہتا ہے، اس کی تفسیر پڑھیں، ڈیپلی جائیں قرآن پاک میں، قرآن پاک ہمیں کیا سبق دے رہا ہے. تو انشاءاللہ بہت بہتر طریقے سے قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں. آج کل بچوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں اسپیشلی وہاں پر ایک اسٹارٹنگ سٹیج میں اگر آپ ان کو ایک ہیبٹ ڈیولپ کر دیں، ایک روٹین بنا دیں تو اٹس اے لاٹ ایزیئر کہ وہ اپنی لائف میں آگے کنٹینیو کر پاتے ہیں. بٹ بچوں کو سب سے بہترین طریقہ کیا ہے، کس ایج پر ان کو سب سے پہلے قرآن پہلی دفعہ پڑھایا جائے، اور جس طرح سے اگر قاری صاحب ہیں کس عمر کے بعد لازمی ہونا چاہیے؟ آپ کے سوال میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اگر گھر میں ماحول ایسا ہو، والدین، باپ جو ہے، والدہ جو ہے، جو بھی گھر میں رہنے والے ہیں وہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے باقاعدہ، تو بچوں پر بھی اس کا ایک اثر ہوگا. بچے جب بڑے ہوتے ہیں تقریباً 3 سے 5 سال کے دوران، تو اکثر ہمارے دیہاتوں میں یا بہت سارے علاقوں میں مساجد کے اندر صبح فجر کے بعد باقاعدہ قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے. بعض میں مساجد میں ظہر کے بعد پڑھایا جاتا ہے. لیکن اگر مساجد میں آپ بچوں کو نہیں بھی بھیج سکتے تو آپ اپنے گھر میں اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو قاری صاحب رکھ کے پہلے قرآن پاک کو پڑھایا جائے، سادہ قرآن پاک کی بچوں کو تعلیم دی جائے.
यहाँ इस फोरम के ज़रिए मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी ये मुतालबा करता हूँ कि इस तालीम को बाकायदा सिलेबस का भी हिस्सा बनाया जाए। हमारे सिलेबस के अंदर जो इस्लामिक स्टडीज़ हैं वो सिर्फ एक नुमाइशी हद तक हैं, लेकिन जिस तरह उसकी ज़रूरत है हुकूमत वक्त को चाहिए कि उसको बाकायदा फर्स्ट क्लास से ही जो है तकरीबन उन चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाए। पिछले दौरे हुकूमत में कुछ बेहतरी आई थी, लेकिन आज अगर हम अपने बच्चों को शुरू से ही कुरान पाक सिखाना शुरू कर दें, कुरान पाक पढ़ाना शुरू कर दें और उसके साथ साथ एक या दो आयतों की तफसीर बताया जाए कि ये कुरान पाक हमसे मुतालबा क्या करता है, हमसे चाहता क्या है। अब छोटी सी बात है कि कुरान पाक में वाज़िया हुक्म है, इस्लाम का हुक्म है कि झूठ नहीं बोलना। अगर हम अपने बच्चों को ये पैगाम देंगे, बच्चे जो होते हैं वो शुरू में चीज़ को तेज़ी से पिक करते हैं। जब उनके जहन में ये नक्श हो जाएगा कि हमारा इस्लाम, हमारा कुरान तो हमें झूठ से मना करता है, तो वो झूठ नहीं बोलेंगे। ये तालीम होगी कि हमने हलाल खाना है, हमने बड़ों का एहतराम करना है, दूसरों के साथ शफकत से पेश आना है। कुरान पाक में तमाम तालीमात मौजूद हैं। अगर वो हम अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाएंगे भी, उसके साथ साथ जो उसकी ट्रांसलेशन है, अब तो बड़ा आसान है। देखिए तमाम जिसका जो भी अकीदा मसलक हो, तमाम मसालक के तराजम मौजूद हैं। आप जहां मोहब्बत रखते हैं आप वो कंजुल ईमान तर्जमा या कोई भी तर्जमा अपने बच्चों को जो आप पढ़ा सकते हैं घर में लाएं, बच्चे पढ़ सकते हैं। उसकी बाकायदा तफसीर मौजूद है। कुरान पाक के साथ साथ जो आयात हैं वो छोटी छोटी तफसीर होती है। उसके बाद ये है कि जुमे वाले दिन मसाजिद में जाया जाता है, उलमा से राब्ता होता है। अगर किसी भी जगह कोई फ्रिक्शन हो तो हम रहनुमाई ले सकते हैं। सिर्फ इतना ज़रूर है कि सिर्फ कुरान पाक पढ़ के हम उसके तमाम मतलब को, मफहूम को, तशरीह को समझ नहीं सकते, बल्कि उसके लिए हमें रहनुमाई के लिए बाकायदा एक ऐसे उस्ताद की ज़रूरत है जो कि कुरान पाक के तमाम अलूम को जानता हो। जब वो रहनुमाई करेगा तो फिर कुरान पाक हमें वो फैज़ देगा जो हमारे असलाफ ने हासिल किया और दुनिया में कामयाबियां हासिल की। झूठ बोलना सबसे आसान है एंड शायद सच बोलना मुश्किल आज की दुनिया में। कुरान क्या कहता है सच बोलने में, ट्रांसपेरेंसी, दूसरों के साथ एक ट्रस्ट डेवलप करने में? जी बिल्कुल, जैसे आपने बात की कि झूठ बोलना आसान है और हमारे मुआशरे में तकरीबन बात बात पर जो है वो हर बंदा तकरीबन झूठ बोल रहा होता है। तो यही बात है, पहले भी मैंने ये बात की कि हम सारी बातें हैं कुरान से दूरी की वजह से। कुरान में इतनी वईदें आई हैं, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। तो ये सिर्फ लानत से हमने समझ लिया कि बस ये बिल्कुल मुख्तसर सी बात है। लानत उस बंदे पे की जाती है जिसको जन्नत से दूर रखा जाएगा, वो लईन करार दिया जाएगा, मलून होगा। तो हम समझें कि झूठ बोलने से अल्लाह ताला की लानत जो है वो हमारे ऊपर बसती है, तो हम उससे बचें। जिसके ऊपर अल्लाह की लानत होगी वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। तो आज हमारे मुआशरे के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा, देखो कोई कारोबार बंदा कर रहा है, कोई किसी जगह पे, कोई ऑफिस में है, कोई किसी भी शोबे से रिलेटेड है, तो वो बात बात पर झूठ है। जो कोई अपना दुकान पे सौदा बेच रहा है वो भी झूठ बोल रहा है। नमाजें भी हम पढ़े जा रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत भी करे जा रहे हैं और साथ में हमारे कारोबार जो हैं उनमें हम झूठ भी बोल रहे हैं। तो उन नमाज़ों का या उस कुरान पाक की तिलावत का हमें फ़ायदा कमा हक़ नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम यही है कि हम कुरान मजीद को सिर्फ हमने पढ़ा ही है ना, हम डीपली गए ही नहीं कुरान हमें क्या कह रहा है। अगर हम पढ़ेंगे कुरान में तो हमें पता चलेगा कि कुरान कहता है कि झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत है। जब हम कुरान को पढ़ लेंगे तो फिर हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम बचेंगे। हमें करोड़ों का भी नुकसान हो रहा होगा तो हम कहेंगे कि नहीं, झूठ बोल के हमने ये माल हासिल नहीं करना, जैसे भी है हम सच बोल के लेंगे। और एग्जाम्पल इसके हमारे पास सामने मौजूद है, हमारे अकाबरीन, हमारे सलाफ। आप एक अल्लाह के वली है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनकी हिस्ट्री पढ़ लें। देखिए प्रॉब्लम ये है कि ना तो हमारी माएँ जो है आज के दौर की, आज के मुआशरे में, ना तो माएँ जो हैं वो कुरान पाक पढ़ती हैं, ना बाप पढ़ते हैं। बच्चों को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनकी तवज्जो कुरान पाक की तरफ नहीं होती। तो जिस वजह से आज फिर बच्चे जो हैं वो भी झूठ बोल रहे होते हैं। अगर हम बुज़ुर्गों को देखें तो बुज़ुर्गों के वालिदैन जो थे उन्होंने बचपन में ही अपने बच्चों को जो है वो सिखाया था कि बेटा कुरान मजीद जो है वो हमें ये हुक्म देता है, आपने झूठ नहीं बोलना, जितना भी नुकसान हो जाए वो बर्दाश्त कर लेना, झूठ नहीं बोलना। तो आज प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना तो खुद कुरान पढ़ते हैं ना अपने बच्चों को उस तरफ। देखो हमारे यहाँ कुरान मजीद की तौक़ीर इतनी है, आप इस बात से ही ये बात यहाँ होती है कि अगर हम स्कूल में बच्चे को भेजते हैं तो बुक्स जो हैं वो उनको अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पर यूनिफॉर्म में बच्चों को भेजते हैं, बुक्स बैग में अच्छे तरीके से उनको डाल के फिर बच्चे को भेजते हैं।
تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ اور مکمل جو ہے وہ طریقہ کار کے مطابق بچے کو اسکول بھیجتے ہیں. تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ قرآن مجید جیسی مقدس کتاب جس کے اندر سارے علوم ہیں، جس میں ہمیں ضابطہ حیات بتایا گیا ہے، جینے کے طریقے بتائے گئے ہیں، زندگی ہم نے کیسے گزارنی وہ بتایا گیا ہے، اس قرآن مجید کو ہم نے پس پش ڈال دیا. وہ کیسے بچے جو ہیں وہ صبح قرآن مجید پڑھنے کے لیے مساجد میں جاتے ہیں نا یا ٹیوشن جاتے ہیں، تو وہ جی عربک پڑھنی ہے. عام طور پہ بچے کہتے ہیں عربی پڑھنے جانا ہے جی. تو ایسی باتیں جو ہے نا وہ ہم نے عربی تک محدود کر دیا. قرآن کا نام تک ہمارے بچوں کی زبان پر نہیں ہے. تو کیوں نہ ہو کہ ہم بچوں کو قرآن مجید اس طریقے سے سکھائیں کہ وہ بچے قرآن کو قرآن پاک کہیں، قرآن مجید کہیں، اور کہیں کہ ہم نے سپارہ پڑھنے جانا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ عربک پڑھنے جانا ہے. ہم نے عربک تو آلریڈی اسکول کے اندر موجود ہے، وہ تو ایک بکس کی شکل میں ہم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں نا. تو یہ قرآن مجید سے دوری کی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر معاشرے کے اندر جو ہے وہ جھوٹ بہت بولا جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں سچ اجاگر ہو تو پھر قرآن مجید پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہوگا. سب سے بہترین ایڈوائز جو آپ دے سکتے ہو پیرنٹس کو آج کے وقت؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر فرمایا. آپ کی والدہ نے بچپن سے ہی آپ کو قرآن پاک کی تعلیم دی، گھر میں مذہبی ماحول تھا، اور فرمایا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. تو آپ حصول علم کے لیے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ڈاکو آ گئے، انہوں نے آپ سے ڈیمانڈ کی، حالانکہ آپ پیسے چھپا سکتے تھے، وہ جو بھی کرنسی تھی، لیکن آپ نے وہ بتا دیا کہ میرے پاس اتنی کرنسی ہے. تو ڈاکو بڑے امپریس ہوئے کہ یار یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اگر یہ چاہتا تو یہ پیسے چھپا سکتا تھا، چاہے ہم بعد میں اس سے ڈھونڈ لیتے، لیکن اس نے سچ کیوں بولا؟ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے فرمایا میری والدہ نے کہا تھا جتنا مرضی نقصان ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا. اب وہ ڈاکو اور ان کا سردار اتنے متاثر ہوئے کہ وہ انہوں نے توبہ بھی کی اس سارے معاملے سے، اور آپ کے ساتھ وہ دین کے ساتھ وابستہ ہو گئے. آج یہ عمل ہے کہ دیکھیں قرآن پاک قیامت تک رہے گا، اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. اب دوسرا اگر دنیاوی پہلو ہم دیکھیں، جب ہم انسان ہے بھول جاتا ہے، دنیا کے رنگ رلیوں میں بندہ چلا جاتا ہے، لیکن جب تکلیف آتی ہے تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، قرآن پاک کی طرف رجوع کرتا ہے. جو نیک لوگ ہیں ان سے دعا کے لیے کہتا ہے. قرآن پاک شفا ہے، قرآن پاک میں سورۃ فاتحہ کو سورۃ شفا قرار دیا گیا ہے. ایسے واقعات ملتے ہیں. دیکھیں یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر شفا، ہر دکھ تکلیف اللہ کی طرف سے ہے. اگر ہم میڈیسن کھاتے ہیں تو ہمیں شفا ملتی ہے، وہ میڈیسن پہ شفا نہیں، شفا دینے والا اللہ ہے، وہ تو وسیلہ اللہ نے بنایا. اب قرآن پاک بھی جو ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے زہر پی لیا، لیکن زہر نے ان پر اثر نہیں کیا. بخاری شریف میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ ایک قبیلے کے پاس گئے، تو قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ ختم کر دے. آپ نے سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے دم کیا، وہ زہر ختم ہو گیا. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. آج ہم بہت ساری ایسی ادویات ہیں ہمیں شفا نہیں ملتی، لیکن قرآن پاک کا وہ ہم دم کرتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، چند دن کا وظیفہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرما دیتا ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن پاک سے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے اخروی مفادات فوائد بھی حاصل کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تعلیمات کو نافذ کر دیں. جب دیکھیں قرآن کا فیض تبھی ملے گا جب آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے. آج مسلمان قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہم کامیاب ہی کامیاب اور سرخرو ہی سرخرو ہوں گے. تو اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں، کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سیریز چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں اور زیادہ قرآن کو لے کر چل سکتے ہیں، وہ چاہے آپ سیکھنے کے حوالے سے ہو، پڑھنے کے حوالے سے ہو، سمجھنے کے حوالے سے ہو، یا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہو. آگے بڑھیں گے اور بات کرتے ہیں اسپیشلی آج کے وقت میں ہمارا قرآن پاک کے ساتھ کیا تعلق ہے، لیکن کیا تعلق ہونا چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے کہ آج کے دور میں قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے. یقیناً یہ بڑا ہی کہہ لیجئے کہ موسٹ امپورٹنٹ یہ کویشچن ہے آپ کا کہ آج ویسا تعلق جو ہے جیسا ہونا چاہیے قرآن مجید کے ساتھ، ویسا ہمارا تعلق نہیں ہے.
بدقسمتی سے آج ہم رونا روتے ہیں جی فلاں جگہ پہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہو رہی ہے جی، فلاں جگہ پہ قرآن پاک کو جلایا جا رہا ہے جی، فلاں جگہ پہ یہ مسئلہ بن گیا جی۔ تو یاد رکھیے بات یہ ہے اصل میں وہ لوگ تو کافر ہیں، انہوں نے تو قرآن مجید کا انکار کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو کر ہی رہے ہیں۔ ہم سوچیں کہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے، ہم نے قرآن مجید کو کتنا احترام دیا ہے، یہ ہم سوچیں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو تعلق کے بارے میں تو یہ بتا دیا، آخری خطبے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ آج ہم سمجھیں کہ ہم قرآن کو کتنا مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، کتنا ہم نے قرآن مجید کو اپنے دامن کے ساتھ وابستہ کیا ہوا ہے۔ آج کسی کو دیکھ لیں وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، کوئی کسی کو دیکھے کہ وہ قرآن کو مان رہا ہے لیکن اہل بیت اطہار کو چھوڑے ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں اسلام پہ پابند ہوں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل پیرا ہونے والے بن جائیں، تو پھر ہمیں قرآن ویسے پڑھنا چاہیے، ویسے مضبوطی سے تھامنا چاہیے جیسے قرآن مجید جو ہے وہ اہل بیت اطہار نے، آل رسول نے تھاما ہے۔ وہ کھلی ایگزامپلیں ہیں ہمارے سامنے، یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں بھی نہیں ہے کہ دیکھ لیں واقعہ کربلا کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کو کیسے تھاما ہے اہل بیت اطہار نے، امام علی مقام امام حسین نے جو سر کٹ گیا، کٹنے کے بعد بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آج ہم نے قرآن مجید کو کتنا تھاما ہے، ہم نے کتنی توقیر دی، کتنا احترام کیا قرآن مجید کا۔ ہمارے بچپن میں یہ چیزیں تھیں، ہمارے والدین نے ہمیں یہ سکھایا تھا، کم علمی تھی یا جہالت تھی یا دیہاتوں میں تھے یا ان معاملات میں ان کو اتنا پتہ تو نہیں تھا، لیکن قرآن کی عظمت، توقیر، عزت اتنی کرتے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بچے سے قرآن گر جاتا تھا نا تو والدین کہتے تھے کہ بیٹا اس کے مطابق گیہوں یا کوئی اناج تول کے نا اس کو صدقہ کرو۔ اتنا مضبوطی کے ساتھ قرآن کو تھاما ہوا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کو صرف تھام لینا، اس بات کو کہا جاتا ہے کہ جناب ہم نے قرآن مجید کو اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا، بس نہیں، تھامنے سے مراد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر عمل پیرا ہو جائے۔ جب ہم عمل پیرا ہوں گے تو پھر ہمارے عمل سے، کردار سے، کریکٹر سے پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کو تھامے ہوئے۔ اگر ہم پڑھتے چلے جائیں اور قرآن مجید کے اوپر عمل نہ کریں، اس کے حلال کو حلال نہ سمجھیں، حرام کو حرام نہ سمجھیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ قرآن مجید کو ہم نے تھاما نہیں ہے، ہم نے صرف فارمیلٹی پوری کی ہے، ہم نے لوگوں کو دکھایا کہ جناب ہم قرآن والے ہیں۔ لیکن اگر ہم عملی طور پر قرآن مجید پر عمل پیرا ہو جائیں، صحیح معنوں میں قرآن کو تھام لیں، قرآن کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھ لیں، تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کو جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی ڈیگریڈ کر سکے۔ یاد رکھیے قرآن مجید کو تھامنے سے یہ بھی مراد ہے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے سینوں کو مزین کر لیں، زیادہ سے زیادہ حفاظ کرام بنائے جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس طریقے سے ہم قرآن کو جو ہے مضبوطی سے تھام سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی عظمت کیا ہے اور مسلمانوں پر قرآن پاک کے کیا حقوق ہیں؟ قرآن پاک کی عظمت تو جس طرح پہلے بھی گفتگو ہوئی کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ مشعل راہ ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہے، یہ بہت بڑا اس کی عظمت شان ہے کہ پچھلے ادوار میں انبیاء کرام علیہم رضوان کے صحیفے یا کتابیں ایک خاص قوم تک محدود تھی، لیکن قرآن پاک قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے کر گئے، دو محفلیں ہو رہی تھی، دو مجالس ہو رہی تھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی، ایک طرف ذکر ہو رہا تھا، ایک محفل میں علم کی گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ نے وہاں جہاں علم قرآن پاک کی گفتگو ہو رہی تھی وہاں بیٹھنا پسند فرمایا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلائیں۔ دیکھیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی اہم ہے۔ قرآن پاک کے جو ہم پر حقوق ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے، قرآن پاک کو پڑھا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اور جو قرآن پاک ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے جب تک ہم ان تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوں گے ہم قرآن پاک کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آج دیکھیں دنیاوی معاملات میں بچے سکول جاتے ہیں، دین کی تعلیم کی فضیلت کیا ہے کہ جو بچہ دین کی قرآن پاک کی تعلیم کے لیے گھر سے نکلتا ہے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اگر ایک عالم دین، ایک قرآن کا حافظ جو ہے قیامت والے دن دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں قرآن پاک کے کتنے فوائد ہیں کہ ایک حافظ قرآن جو ہے وہ 7 ایسے
عزیز و اقارب جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی وہ ان کو جنت میں لے کر جائے گا. ایک قرآن کا عالم دین جو ہے وہ 10 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو جنت میں لے کر جائے گا. دیکھیں قرآن پاک قیامت تک محفوظ کیسے رہے گا. دیکھیں ایک بندہ ہے وہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے, حفظ کرنے والے کے اتنے احترام ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آج تک ماضی میں اور قیامت تک ایسے علماء موجود ہیں جو قرآن پاک کی ایک ایک آیت کی شان نزول کو, اس کی فضائل کو, ایک ایک کتاب ایک آیت پر لکھ سکتے ہیں. اس سے زیادہ قرآن پاک کی حفاظت کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انتظام ہو سکتا ہے. آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف لائیں, قرآن سیکھیں. جس قبرستان میں عالم دین قرآن کا حافظ دفن ہوتا ہے تو وہاں قبر والے جو گرد و نواح میں 40 قبروں والے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ عذاب ہٹا دیتے ہیں. قیامت والے دن دیکھیں آج ہم جاہ و جلال شان و شوکت کی بڑی گفتگو کرتے ہیں, ایسا وقت آئے گا کہ والدین جو حفاظ کرام کے علماء کے آ رہے ہوں گے وہ نورانی ان کے لباس ہوں گے, ان کے ایسے نورانی لباس ہوں گے کہ لوگ دیکھ کر پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہے, کسی نبی کے والدین ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نہیں, یہ میرے محبوب کی امت کے جو حفاظ ہیں, جو علماء ہیں, ان کے والدین ہیں. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہم قرآن پاک کی تعلیم اپنے بچوں کو دلائیں, ان کو عالم دین بنائیں, ان کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں. اور اس سے بڑھ کر دیکھیں جہاں انعامات ہیں, اگر کوئی بندہ قرآن پاک بھول جاتا ہے یا قرآن پاک عالم ہو کے عمل نہیں کرتا تو وعید بھی اتنی ہے. آج یہ ہمارے یہی وجوہات ہیں کہ ہم قرآن پاک کو حفظ تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں یاد نہیں رکھتے. قرآن پاک پڑھ تو لیتے ہیں, دین حاصل تو کر لیتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. ہم قرآن پاک پڑھیں, اس کو یاد بھی رکھیں, قرآن پاک کا دین کا علم حاصل کریں, اس پر عمل پیرا ہوں تو انشاءاللہ قرآن پاک کی فیض و برکات ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں گی. قرآن پاک کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, قرآن مجید کی حفاظت جو ہے وہ پہلے بھی میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے لیے دیکھیں ہمارے اکابرین, ہمارے اسلاف نے اتنی جد و جہد کی. قرآن مجید پہلے جو ہے وہ ایک جس طرح چمڑے کے اوپر لکھا ہوتا تھا, درختوں کے پتوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا شروع میں, پھر خلفائے راشدین کا دور آیا, بالخصوص سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے قرآن مجید کو جمع کیا اور ایک صحیفے کی شکل میں, یعنی کہ ایک نسخہ جو ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے, اس کی شکل دی گئی اور اس کو اکٹھا کیا گیا. پھر زور دیا کہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ حفظ کیا جائے. تو قرآن مجید کو ہم محفوظ کس طرح کر سکتے ہیں؟ محفوظ اسی طرح ہی ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ کتابی شکل میں جو ہے نا قرآن پاک, خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, زلزلہ آتا ہے, کئی آفتیں آتی ہے, سیلاب آتا ہے, اس میں قرآن مجید کا یہ نسخہ جو ہے وہ ڈوب سکتا ہے, جل سکتا ہے, معاملات ایسے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہے کہ ہم اپنے سینوں میں محفوظ کریں حفاظ کرام کے ذریعے سے. اپنے دیکھیں پروفیسر آصف رضا قادری صاحب نے بڑی پیاری بات کی, دنیا کا علم سیکھنا ضروری ہے آج, لیکن دنیا کے علم کی بھاگ دوڑ میں ہم اتنے آگے نہ چلے جائیں کہ ہم قرآن کو بھول جائیں. قرآن کو محفوظ ہم نہیں کرنا ہے مسلمانوں نے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ حفظ کیا جائے, بچوں کو حافظ قرآن بنایا جائے تاکہ یہ ایسے محفوظ نہیں بلکہ سینوں میں محفوظ ہو. اگر خدا نخواستہ کچھ ہو بھی جاتا ہے قرآن مجید کو کسی وجہ سے, وہ جلتا ہے, کوئی جلاتا ہے, کوئی بے حرمتی کرتا ہے, یا قرآن مجید کے یہ نسخے جو ہیں ان کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے, تو سینوں میں تو محفوظ رہے. تاکہ دوسری بات یہ ہے, اگر آج کوئی بدقسمتی سے یہ کام کرتا ہے نا, قرآن مجید کو جلانے والا جو معاملات اٹھے ہوئے ہیں, تو اس سے قرآن مجید کی شان میں کوئی فرق نہیں آنے والا. کیوں؟ قرآن مجید کے حفاظ کرام ہی اتنے ہیں, حفظ کرنے والے ہی اتنے ہیں, محفوظ ہی اتنا ہو چکا ہے اور اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. دیکھیں پچھلی کتابیں جتنی بھی تھیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو بریک کا وقت ہو رہا ہے, تو بالکل یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سریہ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی, مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑا تھا معاشرت کے ساتھ, اگر آپ وہیں سے کنٹینیو کرنا چاہیں. جی جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا, قرآن مجید کو محفوظ کیسے کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں, حفاظ کرام بنائیں. دیکھو قرآن مجید جو ہے اس کو اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے کسی قسم سے بھی اور کسی وجہ سے بھی کوئی نقصان پہنچاتا ہے,
تو قرآن مجید کو ہم سینوں تک محفوظ کر سکتے ہیں. اور قرآن مجید کو اگر کوئی دنیا کے اندر آج ہم رونا تو رو رہے ہیں کہ جناب فلاں جگہ پہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہے، فلاں جگہ پہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. ہم سوچیں کہ ہم نے قرآن مجید کو محفوظ کس طریقے سے کیا ہے. یہ یاد رکھیے گا قرآن پاک جب کوئی کسی جگہ پہ قرآن کو نقصان پہنچاتا ہے تو قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، وہ نہیں رہتے، نہ ہی ان کی بے حرمتی ہوتی ہے. وہ بدقسمت اگر کوئی بدقسمتی سے یہ کام کرتا بھی ہے تو قرآن مجید کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، وہ محفوظ رہتے ہیں. تو ظاہری طور پر جتنے بھی آج نقصانات ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، آفتیں آ رہی ہیں، اس وجہ سے اگر قرآن مجید کے نسخے جو ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچتا بھی ہے تو ہم اس کی حفاظت اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن مجید، فرقان حمید کو اپنے دلوں کے اندر نقش کریں، ہم اپنے سینوں میں جو ہے وہ نقش کریں، پڑھیں، اس کو حفظ یاد کریں. اور ساتھ ساتھ میں قرآن مجید کی حفاظت جو ہے وہ ہمارے اوپر اتنی لازم ہے کہ دیکھیں باقی ادیان جو ہیں ان کے اندر قرآن جتنی بھی کلام تھے اللہ تعالیٰ کے، ان کی اتنی عزت اور توقیر وہ نہیں کیا کرتے تھے، ان کی حفاظت نہیں ہوتی تھی. قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ تو خود اللہ نے اٹھایا ہوا ہے، اور ہمیں بھی یہ ساتھ میں حکم دے دیا گیا کہ قرآن مجید کو تم نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، اس طرح اس کی حفاظت کرنی ہے. اس کی حفاظت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے اور کیا کر سکتے ہیں ہم کہ قرآن مجید کو پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا یمسہ الا المطہرون. پہلے کیا تھا، جتنی بھی کتابیں ہیں یا صحیفے اترے ہیں وہ نازل ہوئے ان کو بغیر وضو کے بھی ہاتھ لگایا جا سکتا تھا، لگاتے تھے لوگ، لیکن قرآن مجید کے لیے لازم کر دیا کہ بغیر وضو کے ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے، اس کو پاک ہو کر ہاتھ لگانا ہے. اتنی توقیر، اتنی عزت، اتنی عظمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ تم لوگ قرآن مجید کی حفاظت سب سے بڑھ کر کریں. جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب سے بڑھ کر قرآن کے ساتھ محبت کی جائے تو ہم قرآن کو محفوظ کر سکتے ہیں اور قرآن کو کسی بھی نقصان سے، اندیشے سے بچا سکتے ہیں. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید جو ہے اس کی حفاظت کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے بندوبست کریں تاکہ قرآن مجید جو ہے وہ صحیح معنوں میں محفوظ رہ سکے. قرآن پاک اپنے ماننے والوں کے لیے تو رہنمائی فراہم کرتا ہے، لیکن کیا باقیوں کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے پوری دنیا کی مکھی کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں ہے، لیکن دو چیزوں کی اہمیت ہے، قرآن پاک سیکھنے والا اور قرآن پاک سکھانے والا. یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اس دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا مقام مرتبہ ہے تو وہ یا قرآن پاک سیکھنے والا یا سکھانے والا. قرآن پاک کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ قرآن سیکھنے کے لیے کسی عالم دین کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ آپ کا بیٹھنا دوسری طرف 60 سال کی نفلی عبادت اور شب بیداری سے افضل ہے. کہ علم کی تحصیل حصول کے لیے کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے. اور دیکھیں ایک عالم دین، قرآن کا عالم جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، وہ سویا ہو اور عام آدمی اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، ساری رات عبادت کرے، اس عبادت گزار کے مقابلے میں وہ دین کا قرآن پاک کا عالم ہے، اس کا سونا افضل ہے. قرآن پاک میں جس طرح آپ نے سوال بھی کیا کہ پچھلی تمام جو قومیں ہیں ان کے زوال کے اسباب موجود ہیں کہ انہوں نے کوئی کم تولتا تھا، کوئی جھوٹ بولتا تھا. آج ہم ان تمام چیزوں سے سبق حاصل کر سکتے ہیں، اور آج مسلمان شاید قرآن پاک سے اتنا فائدہ حاصل نہیں کر رہے جتنا غیر مسلم کر رہے. انہوں نے تحقیق کی کہ قرآن پاک پیغام کیا ہے، قرآن پاک کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن آج بھی اگر آپ تھارولی دیکھیں بہت سارے ممالک میں قرآن پاک کی تحقیق ہو رہی ہے. قرآن پاک پر غیر مسلم جو ہیں وہ بہت سارے لوگ قرآن پاک کی تعلیمات سے فیض یاب ہو رہے ہیں. اور ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ بہت سارے غیر مسلموں نے جب وہ تحقیق کی، جب قرآن پاک کو سچا پایا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل بھی ہو گئے. بہت سارے ممالک میں اس پر تحقیق بھی جاری ہے، اور قرآن پاک اسلام نہ صرف عالم اسلام کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے. کوئی بھی بندہ دیکھیں قرآن پاک کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، جو جھوٹ بولے گا نقصان اٹھائے گا. اب غیر مسلم بھی ہے، اگر وہ جھوٹ نہیں بولتا تو اس کو اجر ثواب ملتا ہے دنیاوی معاملات میں. اگر کوئی بندہ بھی قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، وہ اسلام والا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کو آخرت میں تو کوئی اجر نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے جو قرآن پاک کی تعلیمات پر وہ لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں. آج دیکھ لیں یورپین کنٹریز میں قانون کی پابندی ہے، وہاں جھوٹ نہیں، اشارہ نہیں توڑا جاتا، ہمسایوں کے حقوق غصب نہیں کیے جاتے، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا جاتا. اسلام نے ساری تعلیمات آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دی،
لیکن آج مسلمان زوال کی طرف اسی لیے گئے کہ انہوں نے ان تعلیمات کو چھوڑ دیا. آج اغیار کامیاب ہیں, پوری دنیا پر حکومت اسی لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے قرآنی تعلیمات کو اپنا لیا. کیا قرآن مجید میں بیماریوں کے علاج کے حوالے سے بھی ممکن ہے علاج؟ جی بالکل واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نازل کیا, اس میں شفا ہے اور اس میں رحمت ہے. دیکھیں جب بھی کوئی بیماری آتی ہے کسی بندے پر تو اس کو صحت یابی ملتی ہے اس کے بعد, تو پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اور قرآن مجید میں تو شفا ہی شفا ہے, بلکہ جس طرح پروفیسر آصف رضا قادری صاحب نے بھی پہلے اشارتاً بات کر دی تھی کہ قرآن مجید کے اندر ایک صورت ہے جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت کا نام سورہ شفا بھی ہے. اور قرآن مجید پڑھ کر کوئی بندہ اس سے استفادہ حاصل کرے تو پھر اس کے اندر بیماریوں کے علاج ممکن ہے. اور اتنے ممکن ہے کہ دیکھیں میں نے کچھ ریسرچ کی غیر مسلم جو ہیں ان کے بارے میں, تو وہ بھی لکھتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے ایک ایسی کتاب ہے کہ جس سے ہم نے بیماریوں کے علاج جو ہے وہ نکال لیے. یہ بی پی کا ہائی ہونا, شوگر کا کنٹرول ہونا, یہ سورہ رحمان کے اندر, یہ قرآن مجید کی آیات کے اندر تاثیر اتنی ہے, طاقت اتنی ہے کہ اگر ان کو پڑھ کر وہ پانی کے اوپر دم کر کے پیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے. جس طرح آصف رضا قادری صاحب نے اس طرف اشارہ بھی دیا کہ شفا من جانب اللہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن ایک ذریعہ ہے, ایک وسیلہ ہے. تو قرآن مجید تو مکمل شفا ہے, اس میں تو کوئی کسی قسم کی ڈاؤٹ والی بات ہی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ جناب اس میں کوئی شک ہے. کیوں؟ قرآن کے پہلے الفاظ ہی یہ بیان کر رہے ہیں لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جس میں شک نہیں ہے اسی کتاب میں اللہ نے فرما دیا کہ میں نے اس کے اندر شفا رکھی ہے. تو قرآن مجید کے اندر بے شمار, بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے. اگر ہم قرآن سے استفادہ حاصل کرنے والے بن جائیں تو بیماریوں سے علاج جو ہے وہ ممکن ہے اور ہم بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. قرآن میں جہاں پر ایک طرف ہمیں آخرت کے لیے تو بہت ساری چیزیں ضروری ہیں اور بہت اچھا ہوتا ہے آخرت کے لیے, لیکن کیا قرآن دنیا میں بھی ہمیں فائدہ دے سکتا ہے؟ بالکل, قرآن پاک ہی دنیا میں فائدہ مند ہے. اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے. قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا ہی اسی لیے منشور عطا فرمایا کہ آپ لوگ اس پر عمل پیرا ہو. اگر مسلمان اس پر مکمل عمل پیرا ہوں, اس میں سارے دنیاوی معاملات قرآن پاک میں موجود ہیں کہ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے, والدین کے کیا حقوق ہیں, اولاد کے کیا حقوق ہیں, ہمسایوں کے, کاروبار, تمام معاملات کا قرآن پاک میں احادیث میں ذکر ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان سے رہنمائی لیں, ہم ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ ہر بندہ عمل دوسرا کرے, لیکن جب اپنی باری قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی آتی ہے تو پھر ہم عمل نہیں کرتے. قرآن پاک میں سب سے اہم مفید بندہ ہی وہ ہے, فائدہ مند ہی وہ ہے جو اس پر عمل کرے گا. جو بندہ, جس طرح پہلے بھی بتایا کہ جو قرآن پاک کا حافظ ہے, جس نے حفظ کیا, جس نے علم حاصل کیا, قرآن پاک کا عالم بن گیا, دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں کتنے اجر ہیں. اب دیکھیں جتنا مرضی دنیاوی معاملہ, ایک چھوٹا سا میں مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں, جتنا مرضی بڑا کوئی ہو جائے, پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہو جائے, بڑے سے بڑا عہدہ پالے, مال, دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہو, کوئی اس کے ہاتھ نہیں چومتا, کوئی اس کا جوتا نہیں اٹھاتا. لیکن اللہ کے دین کی, قرآن پاک کی برکت دیکھے, جو قرآن پاک کے عالم ہیں, حفاظ ہیں, جب ان کے شاگرد ان کے جوتے بھی اٹھاتے ہیں, ان کے ہاتھ بھی چومتے ہیں, بلکہ جب تک وہ کھڑے رہتے ہیں اتنا دل سے ان کا احترام کرتے ہیں. یہ قرآن پاک کا ہی اعجاز ہے, قرآن پاک ہی کی برکت ہے کہ اگر قرآن پاک پڑھنے والے کا اتنا احترام ہے تو اگر ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں تو ہمیں نہ اس دنیا میں کوئی کمی رہے نہ اگلی دنیا میں. آج ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں, قرآن پاک نے سب بتا دیا. ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں, اپنے کردار کو اچھا کریں, ہمسایوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, معاشرے میں غصے سے دور ہو جائیں. آج ہمارے جتنے بھی یہ مسائل ہیں, اگر ہم قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں تو ہم کامیاب ہی کامیاب ہوں اور پورا معاشرہ ایک جنت نظیر کی مثال کے طور پر ہمارے سامنے آئے. قرآن پاک کی تلاوت کے کیا آداب ہیں؟ جی, قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کے بارے میں میں یہ عرض کروں گا. سب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کرتا ہوں کہ جس طرح پروفیسر آصف رضا قادری صاحب یہ بات کر رہے تھے
کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ دنیا میں بھی ساتھ دیتا ہے، دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی. یہ بھی ساتھ میں یاد رکھیے کہ اگر قرآن مجید یہ سٹیپ ہیں، ایک ہے عالم ارواح، ایک ہے عالم دنیا اور ایک ہے عالم برزخ اور اس کے بعد عالم آخرت. عالم ارواح وہ ہے کہ جو بچہ جو ہے وہ ابھی تک دنیا میں آیا نہیں، وہ ماں کے پیٹ میں ہے، وہ ابھی عالم ارواح میں ہے. جب دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر وہ عالم دنیا میں آ گیا. عالم ایک جہاں ہے دنیا. تو اس کے بعد جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو پھر عالم برزخ ہے اور اس کے بعد عالم آخرت ہے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو عالم ارواح سے لے کر عالم آخرت تک بھلائی ہی بھلائی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، بلکہ دنیا کے اندر بھی یہ برکتیں دیتا ہے. اور اگر قبر میں بندہ چاہتا ہے تو قبر میں بھی قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرتا ہے اور قرآن کو اللہ تعالیٰ ایک نورانی صورت عطا فرماتا ہے. تو یہ اتنا فائدہ مند ہے. اور ساتھ میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید کے آداب کیا ہے. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہم نے قرآن کے حلال کو حلال نہیں سمجھا، حرام کو حرام نہیں سمجھا. اگر ہم صحیح طریقے سے قرآن مجید کو صحیح معنوں میں وضو کر کے پاک ہو کر قرآن مجید کو پڑھیں تو قرآن مجید ہمیں کما حقہ فائدہ دے سکتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کے آداب یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہم پاک ہوں. یاد رکھیے قرآن مجید جو ہے وہ ناپاکی کی صورت میں بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا. یہ بندہ کہے کہ میں اس کو زبانی پڑھ لیتا ہوں، میں نے وضو نہیں کیا یا میں پاک نہیں ہوں، نہیں. اگر جنوبی ہے، ناپاک ہے، نجس ہے تو بندہ اس حالت میں قرآن مجید کو بالکل پڑھ ہی نہیں سکتا. اور اگر کسی جگہ پہ کوئی ضرورت پڑ ہی گئی ہے تو قرآن مجید کی آیت کو دعا کی نیت سے پڑھا جائے گا، قرآن مجید کی آیت سمجھ کر نہیں پڑھا جائے گا. اور اس کے بعد پاک ہوا ہے اور بندہ پاک صاف ہے، خود وضو نہیں کیا، وضو کے بغیر قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. زبانی پڑھ سکتا ہے وضو کے بغیر، قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس کے لیے آداب یہ ہیں تلاوت کلام حکیم کے کہ وضو کر کے پھر قرآن پاک کو ہاتھ لگایا جائے، اس کو چوما جائے، ادب و احترام کے ساتھ اوپر رکھا جائے. بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ میں نے دیکھا ہے، کئی سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھنے میں آیا کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کا اس طریقے سے ادب نہیں کر رہے ہوتے کہ جس طرح کرنا چاہیے. وہ نیچے پاؤں اوپر ہوتے ہیں، قرآن پاک نیچے رکھا ہوتا ہے. ایسی کئی یہ میری نظر سے گزرے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید کو ادب اور احترام کے ساتھ باوضو ہو کر اس کی تلاوت کی جائے، اس کے لفظ لفظ کو غور سے سنا پڑا جائے کہ ہمیں قرآن کیا کہتا ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ قرآن مجید کا ادب جو ہے وہ بہت زیادہ اجاگر ہو سکتا ہے. بالکل. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کو وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.